बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ बैठे हैं अशफाक इसाक सत्ती। बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। और आज कितने दिन बाद मैंने सूरज को चमकते हुए देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आप सोचें कितने दिनों बाद मैंने आज सुबह सवेरे सड़कों पर गर्द को उड़ते हुए देखा। आज कितने दिनों बाद सड़कों की शिकस्ता रेखती को मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बात बताएं, शिकस्ता रेखी, गर्द उड़ना, ये आप देख सके? इतने ट्रैफिक, इतने खड्डों में आपका ध्यान किस तरफ था? नहीं, वो जाहिर है उसकी वजह से जो ट्रैफिक का अजधाम है, जो ट्रैफिक जैम है अलसुब, उसकी वजह यह है कि जब पानी होता था तो उसकी वजह से स्कूल्स भी बंद थे, मुख्तलिफ इशूज़ थे, लेकिन आज लोग भरपूर तरीके से मंडे के दिन बाहर निकले हैं तो उसमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो गड्ढे हैं वो कितने गहरे हैं। और फिर ज़ाहिर है कि सड़कों पर टूटी हुई सड़कों की वजह से जो गर्द है वो वाक़तन ऐसा लग रहा है जैसे डस्ट स्टॉर्म कोई आया हुआ था गाड़ियों के गुजरने की वजह से। आपको याद होगा जब लास्ट वीक हम शो कर रहे थे, फ्राइडे की बात है, और तो हम बता रहे थे तूफ़ान असना कराची की तरफ बढ़ रहा है, तूफ़ान असना सिंध के जो साहिली पट्टी है उस तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा बारिशों से नुकसान हुआ और वहाँ पर तबाही आई, लेकिन सिंध से ख़ास तौर पर हमने देखा वो तूफ़ान एक बार फिर से टल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो हमें नहीं मालूम इस वक्त हालात क्या होते हैं। और जो बारिशें बताई जा रही थी, जो प्रेडिक्ट की गई थी, वैसे बारिशें हुई भी नहीं, वैसे बारिश हुई भी नहीं। लेकिन अब ये है कि मॉनसून सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि वो आ चुका है और जाहिर है कि अब 2 से लेके 5 सितंबर तक यानी कि बरसात के बारे में बता दिया गया है, यानी कि आज से 5 तारीख तक ये बरसात होगी और फिर उसके नतीजे में क्या सूरत हाल होगी ये देखना पड़ेगी। लेकिन मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ। ऐसे इलाकों में सड़कों का बुरा हाल है सदफ कि जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि बारिश इतनी हुई नहीं। और ज़रा सोचिए कि अगर 200 मिलीमीटर 250 मिलीमीटर हो जाती तो फिर न जाने क्या होता, फिर क्या होना था। या बिल्कुल सही, फिर हम कहते थोड़ा सा पानी और डलवा दो ताकि कश्तियाँ ही चलाएं यहाँ पर। तो ज़रा सियासी मंजरनामे को देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने बाकायदा एक इजलास को चेयर किया और उसमें उस इजलास के बाद ये खबर सामने आई कि वो ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि तमाम जमातें मिल बैठें और इस मुल्क में जो हालात हैं उसको साथ लेकर जो है तमाम जमातें इसका हल निकालें। उसी के तनाज़ुर में फिर से मुज़ाकरात की हमें गूंज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और मुज़ाकरात की गूंज यूँ सुनाई भी दे रही है कि तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन कहते हैं कि फ़ौज और PTI में बातचीत की अशद ज़रूरत है और ये रियासत के मफाद में है। उम्मीद है डेडलॉक बरकरार नहीं रहेगा। उन्होंने इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका को, तो इसकी हम झलक देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मौक़िफ़ सामने आया है। कहते हैं कि टीम के कप्तान शहबाज शरीफ साहब हैं तो फैसले भी उन्हें ही करने चाहिए। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वज़ीर आज़म को लीड करने चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत ही बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए, वो इनिशिएटिव है। मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाना चाहिए। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के हामी हमें नज़र नहीं आते और कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है। और ख़ास तौर पर उन्होंने 9 मई के केस का भी इस सारी सूरत हाल में हवाला दिया, तो वो क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उधर स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा स्पीकर से किसी मुलाकात में मुज़ाकरात की बात नहीं की और अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो ये मुख्तलिफ नौइयत के मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। ये ज़रा फरमाइएगा कि इस वक्त क्या क्लैरिटी पाई जाती है विद इन द पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ बानी PTI कि करना क्या है? कहीं मुज़ाकरात की बात होती है, किससे मुज़ाकरात करने हैं, किससे नहीं करने, ये तय हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी आवाज़ अपनी ऊंची करा दें क्योंकि आवाज़ बहुत कम जी करवा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, आपको पता है कि मईशत गिर चुकी है, लोगों के जीने का जो सहारा है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। लोग जिनके पास पैसा है वो तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है यहाँ मजदूरी करके अपने बच्चों को का रिज़्क पैदा कर जाते हैं सुबह से शाम तक, वो बेचारे यहाँ रहने के काबिल नहीं रहे। बहुत बुरे हालात हैं। तो उन बुरे हालात को देखकर खान साहब ने डिसीजन लिया था कि जिस तरह रऊफ़ हसन साहब के आपने बात सुनाई
کہ جو مقتدر قوتیں ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی کا وہ ہے اختیار ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. جو یہ لوگ ہیں جس طرح خواجہ آصف ہے, حسن اقبال ہے, جو آ کے کہتے ہیں جی جو 9 مئی کے آڑ میں جو اپنی اقتدار کو دوام دے رہے ہیں کیونکہ عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا ہے, ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج سے بات کرنی چاہیے, لیکن ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی انہیں سیاسی کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے, پھر بات بھی آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ سیاسی جماعت ہیں, سیاسی ایشو کے حوالے سے اپنی ساری ریزرویشن اس پہ بات کریں گے. دوسرے وہاں سے بڑا ڈائریکٹ پیغام آیا کہ آپ لوگ پہلے معافی مانگیں 9 مئی کے سارے واقعے کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہی کوئی بات یا برف پگھلے گی. تو آپ لوگ اگر انگیج ہوں گے تو کس پوائنٹ پہ جا کر انگیج ہوں گے؟ شرائط تو آپ کے سامنے پہلے ہی ہیں. دیکھیں جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو معاملات سامنے آتے ہیں. اب 9 مئی جو ہے وہ فوج سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے, تو ظاہر ہے پھر فوج کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے. اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے, وہ اس میں مزے لے رہے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, تحقیقات ہو جائے اور اس میں جو گلٹی ہیں ان کو سزا دی جائے. وہ ہمارا موقف تو وہی ہے, ہم تو کوئی وہ نہیں کر رہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مانگیں گے پھر تبھی تو بات چیت آگے بڑھے گی نا. دیکھیں یہ تو دیکھیں ہم نے بھی اپنی بات کر لی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. مذاکرات کے بغیر چونکہ ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی قانون انصاف کی بالادستی ہو اور باقاعدہ تحقیقات ہو, لیکن شوکت یوسف صاحب جو چکر ہے, لیکن وہ نہیں it's ہو a رہا ہے. very tricky sort of a situation for you guys. I mean آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, فوج کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موقف ہے کہ آپ لوگ پہلے اس چیز پہ معافی مانگے پھر بات آگے بڑھے گی. اچھا جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سیاسی ہیں, ان سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے, تو پھر تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا میوزیکل چیئر کا. دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. جن کو آپ سیاسی کہتے ہیں نا وہ بک چکے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ بالکل فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور ناجائز طریقے سے بیٹھے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں. اب یہ جو ہے نا 2 چیزیں, یا تو ہم یہ کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے چلانے دیں, جتنا ظلم کرنا ہے کرنے دیں, تو ہم تو اس سے وہ نہیں ہوئے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پوچھ رہے ہیں, جو صدف نے بھی پوچھا, ہم سب کا ملک ہے. کہ پوائنٹ یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہوگا نا کہ وہاں سے جب بھی آپ کی جانب سے کوئی انڈیکیشن دی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں سے متعلق, علی امین گنڈا پور جس طرح سے بات کرتے ہیں, رؤوف حسن صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, تو وہاں سے بعد میں کلیئر کٹ یہ وضاحت آ جاتی ہے کہ یہ شرط ہے, اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھیں گے. تو اس کے اوپر کچھ سوچیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو فکر کس بات کی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں, ہم NOC نہیں مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے, نہ وہ خود اپنے لیے ڈیل مانگ رہا ہے. وہ تو دیکھیں جو کیسز ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ آٹومیٹکلی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور پیش ہو رہے ہیں, اور وہ اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمیں. لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تباہی جو ہو رہی ہے یہ رک جائے. تو اب دیکھیں عمران خان جیل میں ہے, وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں, مشکلات بھی بھگت رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ملک کی فکر ہے, عوام کی فکر ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ آکے ان کو کیا فکر ہے؟ وہ آکے سے 9 مئی کے آڑ لے کے 9 مئی کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس ہے کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ شوکت یوسف زئی یا صاحب تو آپ اپنی کا پرفارمنس پہلے بتائیں نا. مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کا ہی سٹانس رہا ہے, لیکن آج کیونکہ آپ کو ضرورت ہے ان کی تو آپ ان سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے آپ کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی نئی ضرورت ہے تو آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کریں, اور آپ نے انہیں ایک طرح سے مینڈیٹ بھی دیا ہوا ہے اپنی طرف سے بات کرنے کا بھی, تو وہ کس ڈائریکشن پہ بات کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو پارٹی جس میں رؤوف حسن صاحب ہیں یا آپ لوگ ہیں, آپ کس ڈائریکشن پہ بات کر رہے ہیں؟ پارٹی آن بورڈ ہیں تمام ایشوز پہ کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل پارٹی آن بورڈ ہے. ایک طرف دیکھیں جب یہ آپ کہتے ہیں نا ڈائریکٹلی, ہم تو ان سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, یہ کچھ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کی اپنی جو نواز شریف آ کے صدارتیں کرتا ہے, جو اجلاس بلاتا ہے, جو یہ ساری ایکٹیویٹیز دکھانے کی ہے. یہ ان کے پاس اور کچھ ہے, عوام تو ہے نہیں ان کے پاس. تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک لیڈر جو ہے وہ باہر جاتا رہے گا, وہ یہاں رہے گا نہیں. اس وقت دیکھیں ساری نظریں اس وقت IMF کے اوپر ہیں.
IMF سے قرضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. دیکھیں آپ سے چین ناراض ہے, آپ سے سعودی عرب ناراض ہے, آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہے, تو ہم کیا اس ملک کو کیا بنانا ریپبلک بنا لیں؟ اس کے لیے خاموش بیٹھ جائیں؟ یہ ملک تو ہمارا ہے نا, 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, تو کیا ہم فکر نہ کریں اپنے ملک کی, ان نالائقوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہ جس طریقے سے ملک چلا رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتا. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ود ان دا پارٹی اس وقت سچویشن کیا ہے, جو جس طریقے سے بانی PTI کا معاملہ ہے, یا وہ جلسے سے متعلق آپ کو پتہ ہے سچویشن تھی, اس پر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کافی ریزرویشن شو کی تھی, کہا تھا یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ باہر آئیں, اس بارے میں ان کا فوکس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو KP میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے, عاطف خان وغیرہ صاحب کی جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں کرپشن کے کھلے عام, تو سب صحیح ہے پارٹی میں اس وقت؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے, بڑی پارٹی ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر خیبر پختونخوا میں کرپشن ہے تو اس کے لیے کمیٹی بھی بن گئی ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ الیامین گنڈاپور کو اوپن ہینڈ چھوڑ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہو رہی ہے تو کمیٹی بنی ہے. اور پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب عمران خان تک بات پہنچ گئی, انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی, تو پھر تو کمیٹی کی بات ماننی چاہیے. تو میں تو سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو سسٹم عمران خان نے بنا دیا ہے پھر اس کا انتظار کریں نا. پھر اگر ہم میڈیا پہ آ کے اگر ہم یہ شروع ہو جائیں کہ جی وہ خراب ہے یہ خراب ہے, تو پھر تو خرابی تو دور نہیں ہوتی ہے بلکہ خرابیاں ہو جاتی ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا اپنے پارٹی کے ان دوستوں کو جو الیامین گنڈاپور کے خلاف بیان دیتے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف بیان, یا یہ کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے, یا تو دیکھیں ثبوت دے دیں اس کمیٹی کو کہ جی یہ ثبوت ہے, یہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کمیٹی اس پہ ایکشن نہیں لیتی تو پھر تو بات صحیح ہے. لیکن میرے خیال سے تھوڑی بہت چونکہ اختلافات شروع سے آ رہے ہیں, تو یہ وہ اختلافات نہیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کرپشن کے حوالے سے. اگر ہے بھی تو ہم تو ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, میں تو بالکل, کیونکہ ہم نے دیکھیں عمران خان نے جب پارٹی بنائی تھی تو کرپشن کے خلاف ہی بنائی تھی. تو ہمیں بتایا جائے نا, ہمیں بھی مطمئن کیا جائے کہ جی ہاں کرپشن ہو رہی ہے, تو بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ہمیں تو نہیں معلوم ہے اس طرح. اور اگر اس طرح دیکھیں بڑی پارٹی ہے, اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, باتیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ایک ذاتی اختلاف تو ایک الگ بات ہے. دوسرے آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کی, دیکھیں وہ بہن ہے عمران خان کی, اور ظاہر ہے ان کا دل دکھ رہا ہے, وہ پریشان ہے اپنے بھائی کے لیے. اور وہ بھائی جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا لیڈر ہے اس وقت, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ وائس چانسلر بھی بن جائیں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے, اور دنیا میں نام گرامی اور پوری دنیا ان کو مانتی ہے. تو میرے خیال سے ایسے شخص کو بغیر کسی اس کے جیل میں رکھنا اور یہ کہنا کہ جی آپ غدار ہیں, آپ یہ ہیں, یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ملک کے لیے دیکھنا ہوگا. ہمیں ذاتی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں جیل میں ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے. اس وقت ان سے ملک نہیں چل رہا, سارا پہیہ رک رہا ہے. 100 سے زیادہ کارخانے بند ہو گئے, انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں فیصل آباد میں اور دوسری جگہوں پہ, ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو کیا مطلب آپ دیکھیں اس وقت یہ 2 سالوں میں اگر آپ صرف 2 سالوں کا وہ لیں نا, تو 21,000 ارب کا قرضہ انہوں نے لیا ہے, 21,000 ارب کا. تو 21,000 ارب روپے کہاں لگے ہیں اس ملک میں, بتائے تو صحیح نا. بالکل, یہ وہ سوال ہیں جو آپ پوچھیں, اور آپ لوگ اسمبلی میں ہیں تو یہ سوال وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شوکت یوسفزئی صاحب گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ اور اپنی پارٹی کا موقف رکھ رہے تھے. ہاں جی, تو یہ صورتحال ہے سیاسی منظرنامہ. اب یہ ہے کہ پاکستان میوزک انڈسٹری کا ایک بڑا نام شہزاد روئے, جن کے بچپن سے ہم نے گانے سنتے سنتے وقت گزارا, کیا خوبصورت ان کے گانے ہوا کرتے تھے, اور وہ اب ظاہر ہے کہ سوشل اویئرنیس کے لیے ابھی بات کر رہے ہوتے ہیں, سماجی انصاف کے لیے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں. تو انسٹاگرام پر انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں شہزاد روئے اور اسکول کی طالبات ہاتھ جوڑے ہوئے نظر آئی ہیں, اور اسکول کے ارد گرد کے علاقوں میں صفائی کی حالت پر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے اسکول کی سابقہ حالت اور موجودہ بہتری کو بھی دکھایا, جہاں پہلے چرسیوں اور قبضہ مافیا کا قبضہ تھا, اور وہاں اب اسکول کی بچیاں پڑھ رہی ہیں. یہ بڑا المیہ ہے, اور جس طریقے سے شہزاد روئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی ٹرسٹ نے کتنی محنت سے اس اسکول کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا. ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ جو بتایا جا رہا تھا اس ویڈیو میں کہ یہاں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, لیکن افسوس کہ جو وہاں پر رہنے والے رہائشی ہیں, آپ نے وہ بھی منظر دیکھا ہوگا بعد ازاں بھی. بالکل. تو شہزاد روئے نے مشورہ بھی مانگا ہے لوگوں سے, عوام سے, کہ کس طریقے سے صفائی کی جا سکتی ہے. یہ بحث اکثر ہمارے
پلیٹ فارم سے بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کچرا دیکھتے ہیں تو ہم کیا گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرائیں, بلدیہ کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں, یا ہم اپنی ذمہ داری بھی محسوس کریں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف گلوکار سماجی کارکن شہزاد رائے. شہزاد بتائیے گا, اب ظاہر ہے ہم نے دیکھا آپ بھی, بچے بھی, ماں بچیاں بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں, تو یہ اس کی ضرورت ایک تو پیش کیوں آئی؟ کیا لوگوں کو وہاں پر نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن اسکول کی ہوئی ہے؟ وہ اپنا حصہ اپنے طور پر بھی ڈال سکتے ہیں. مطلب یہ بڑی بیسک سی بات ہے سمجھنا کہ ایک صاف ستھری جگہ کو صاف رکھنا ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ اس کی ضرورت پہلے تو کیوں پیش آئی؟ تھینک یو سو مچ. مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہم نے 2006 میں گورنمنٹ اسکول ٹھیک کرنا شروع کیا تھا, پھر اس کے بعد خاتون پاکستان اور پھر دوربین ٹیچرس ٹریننگ کالج. سو جب یہ اسکول ہم کر رہے تھے تو یہاں پر تو شادیاں ہوتی تھیں, اور کراچی کے جتنے بھی بڑے بڑے گورنمنٹ اسکولس تھے, کالجز تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں پر شادیاں ہوا کرتی تھیں, اور سیٹرڈے سنڈے کو, فرائیڈے سیٹرڈے کو, اور وہ وہیں کے لوکل گنڈے بدماش پولیٹیکل پارٹیز والے کراتے تھے. اور پھر جب وہاں پر جینیٹوریل سٹاف تو ہوتا نہیں تھا, تو صفائی ہوتی نہیں تھی, تو پھر وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوتی تھیں, سیٹرڈے سنڈے کو شادی ہوتی تھی, اسکول کھلتا تھا, کالج کھلتا تھا, تو وہاں پر پھر کتے آ جاتے تھے اور پھر وہ بچوں کو کاٹتے تھے. تو ہمارے اسکول میں بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں پر کتے جو ہیں وہ آ کر بہت ہی زیادہ بچوں کو نقصان پہنچاتے تھے, اور پھر جنا لے جانا پڑتا تھا ان کو. سو میں پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس گیا تھا, وہ اس وقت ناظم تھے کراچی کے, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پلیز آپ, ہی ریئلی ہیلپ می آؤٹ. انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی تھی وہاں پر شادیاں ختم کروانے میں, کتے ہٹوانے میں, اور پھر ایک پورا قبضہ مافیا تھا. گورنمنٹ اسکول جو ہوتا ہے نا, وہ جسٹ لائک منی پاکستان. وہاں پر قبضہ مافیا, ڈرگز, ریلیجن, ایکسپلائٹیشن آف پیٹریٹزم, ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے. سو یہ منی پاکستان تھا میرے لیے جب میں اس کو ٹھیک کر رہا تھا. سو یہ کچرا پھینکنے کا بہت عرصے سے اب ہم نے زندگی ٹرسٹ نے کوئی 30-40 بندے ادھر ہائر کیے ہوئے ٹو کلین دا اسکول. 3000 بچیاں پڑھتی ہیں, بہت بڑا اسکول ہے. اسی طرح خاتون پاکستان بھی ہمارا بہت بڑا اسکول ہے, بٹ فارچونیٹلی وہاں اپارٹمنٹس نہیں ہیں. تو یہاں پر اپارٹمنٹس اور کارخانے انہوں نے پورا انکروچ کیا ہوا تھا. یہ پورا قبضہ مافیا ہم نے پیچھے ہٹایا پولیس اور رینجرس کے ساتھ مل کر 2007-8 کے اندر. لیکن یہ کچرا پھینکنا کبھی بھی بند نہیں ہوا. اور پھر اب ریسنٹلی آئی تھاٹ کہ ہم کیوں اتنا ہیومن ریسورس ضائع کریں صرف کچرا اٹھانے کے اندر. تو پھر میں نے فائنلی جا کے 10 سال بعد یہ ویڈیو بنائی ہے کہ پلیز ان اپارٹمنٹس والوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ مت کریں. اچھا, یہ بھی آپ بتائیں کہ بعض اسکول قبضہ مافیا اور پھر چرسیوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں. ویڈیو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ چرسی بیٹھے ہوتے تھے, یہاں پر قبضہ مافیا کے لوگ ہوتے تھے. اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. جب ہم نے یہ گورنمنٹ اسکول لیا تھا تو ہماری کوشش ہی یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ اسکول ایسے ٹھیک کریں گے کہ ملک کی پالیسیز کو ٹھیک کریں. آج دیکھیں آپ, بچوں کو مارنے کا قانون ہمارے ان گورنمنٹ اسکولس کی وجہ سے چینج ہوا پورے ملک میں. بچوں کو سیکشل ابیوز سے جو بچانے کا کریکلم ہے آہنگ کے ساتھ جو ہم نے مل کے کیا, وہ سندھ کے اندر گورنمنٹ کا کریکلم بنا ہماری انٹرونشن کی وجہ سے. پھر پورے سندھ کے اندر 9 سے 16 گریڈ کی گورنمنٹ ٹیچرس کی ACR چینج ہوئی. تو ہمارا تو کام یہ تھا کہ جو ہم کریں وہ سب جگہ ہو. تو ہم نے جب یہاں پر شادیاں بند کرائی اور قبضہ ہٹوایا, پورے کراچی کے گورنمنٹ اسکولس کے اندر پھر یہ قبضہ ہٹا. ہمیں کون سے کورٹ نہیں جانا پڑا, لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ سے لے کے, ہم ہر جگہ گئے اور ہم نے بیٹل لڑی تاکہ ان اسکولوں کے اندر قبضے نہ ہوں. سو ہماری وجہ سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی اسکولس جو ہیں وہاں پر قبضہ ختم ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سب جگہ ختم ہو گیا, بٹ میجورٹی گورنمنٹ اسکولس میں قبضہ ختم ہوا ہے ہماری وجہ سے. اور ہر جگہ یہ ڈرگ مافیا اور یہ ایشو تھا, بٹ ہم نے اس کو کوشش کی کہ کم ہو. اور پھر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کراچی کے اندر کہا یہ جاتا تھا 3000 گورنمنٹ اسکولز ہیں, 3500, بٹ صرف 900 گورنمنٹ اسکول کے کیمپسز تھے. یہ 2010 میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ کنسالیڈیشن کی پالیسی لے کر آئیں, کیونکہ ایک کیمپس کے اندر 4 اسکول کھولے ہوئے تھے, 8 پرنسپلز بیٹھی ہوئے. جبھی تو کوئی NGOs جا کے گورنمنٹ اسکول نہیں لیتے تھے. ہماری وجہ سے پھر NGOs نے گورنمنٹ اسکولز لینا شروع کیے, اور آج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پورے ملک میں گورنمنٹ اسکول لیے جا رہے ہیں. تو یہ پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہماری وجہ سے آیا تھا, اور خاص طور پہ اس اسکول کی وجہ سے آیا تھا. تو یہ جو مافیا کی آپ جو بات کر رہے ہیں, ڈرگ مافیا, لینڈ مافیا, ان سب کو ختم کرانے میں زندگی ٹرسٹ کا بڑا رول تھا. خاص طور پہ اس اسکول کا بہت رول تھا, جہاں پر سب سے زیادہ مافیا کی انٹرونشن مجھے لگتا تھی.
شہزاد اب اپنے رویوں ہم آ جاتے ہیں ایز این انڈیویجول ہماری کیا رویے ہونے چاہیے. ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں ہم وہاں کے رولز فالو کرتے ہیں, لاز کی بڑی پابندی کرتے ہیں, کچرا سڑک پہ بھی نہیں پھینکتے. ہمارے یہاں اسکول جیسی تعلیمی درسگاہ کے باہر ارد گرد کچرا کنڈیاں بن جاتی ہیں. سو ہم اگر شعور عوام میں لانا چاہیں, شعور کیسے بیدار ہوگا اور کب بیدار ہوگا, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ دیکھیے اسکولوں کے ارد گرد جو کچرا کنڈی بنائی جاتی ہے وہ یا تو پہلے سے بنی ہوئی ہیں یا اب بنا دی جا رہی ہیں, بٹ اس کا سلوشن صرف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ہے. جب تک کہ دو چیزیں نہیں ہوں گی, پہلی یہ کہ ان تمام, ایک تو عوام کو کی رسپانسبلٹی ہے ٹھیک کرے کہ کچرا وہاں نہ پھینکیں, بٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لینڈ فل ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے اور وہ شہر سے تھوڑے دور ہوں تاکہ وہاں پر جا کے کچرا پھینکا جائے. تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا, اسی سے جڑی چیز جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری سے متعلق بھی ہے. ظاہر ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عوام تو ذمہ دار ہیں, قبضہ مافیا ذمہ دار ہیں, باقی سب ہیں, لیکن حکومتی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کے ساتھ کیا انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں عوام کی ذمہ داری بھی ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے, بٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پینلٹی فکس کرتی ہے. اب دیکھیں یہ لوگ کچرا پھینک رہے ہیں عرصے سے, ان کے خلاف جب بھی آپ کوئی اسٹیپ لینے جائیں تو مجھے نہیں پتا کورٹس کیا کرتی ہے. جو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کورٹ نے کوئی خاص سزا نہیں دی آج تک لوگوں کو کچرا پھینکنے کے اوپر, ہو سکتا ہے شاید لوگ گئے بھی نہ ہوں. تو میں تو چیف جسٹس سندھ سے بھی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کچرا پھینکنے پر کوئی سزا دینا شروع کریں اگر لا اویلیبل ہے, اور اگر لا اویلیبل نہیں ہے تو لا بنایا کہ کسی کی پراپرٹی پر کچرا پھینکنا, خاص طور پہ بچوں کے اسکول میں کچرا پھینکنا, سنگاپور میں آپ چوئنگ کا کے نہیں پھینک سکتے. اس میں کوئی سزا ہونی چاہیے, اس میں کوئی سزا مجھے نظر نہیں آتی. ہمارے ملک میں ڈیفیمیشن پہ بھی شاید کوئی 2-4 ہی سزائیں ہوئی ہوں آج تک, شاید 5-10 ہوئی ہوں, مجھے پتا نہیں. لیکن لا میکنگ ہونی چاہیے اور کورٹس کو سزا دینی چاہیے. آپ اس کی ایگزامپل نکال کے میرے پروگرام کے بعد کوٹ کر دیں کہ کتنی سزائیں ہوئی ہیں آج تک کسی کو کچرا پھینکنے کے اوپر. بالکل, اور بجائے عوام کے بلوں میں ٹیکس دینے کے آپ اس طرح سے پیسے وصول لیں, آپ کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا جو آپ عوام سے دوسری طرح سے حاصل کرتے ہیں, اور ملک بھی اچھا صاف ستھرا دکھے گا. شہزاد, آپ نے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بہت کام کیا, بہت ریولوشنری کام کیا, لیکن کیا اس طرف بھی اب آپ آ گئے ہیں تو کیا اس حوالے سے بھی پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے اسکولوں کو صاف ستھرا بنایا جا سکے؟ صفائی ستھرائی کے اوپر اوبیسلی ایجوکیشن ریفارم میرا فوکس ہے. میری خواہش ہے کہ ہم ٹیچنگ لائسنس اور ٹیچر کو اپ گریڈ کرنا, گورنمنٹ اسکول ٹھیک کرنا, ان تمام چیزوں پہ کام کر سکیں. لیکن صفائی ستھرائی سے زیادہ میں نے فوکس کیا پاپولیشن مینجمنٹ کے اوپر. میں پاپولیشن کی جو ہمارے ملک میں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا گڈ ول ایمبیسڈر ہوں, اور میں نے بہت کوشش کی ہے پاپولیشن مینجمنٹ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی. اگر پاپولیشن کی مینجمنٹ ہو جائے اس ملک کے اندر تو کچرا پھینکنا سیکنڈری ایشو ہو جائے گا. چلے جی, تھینک یو سو مچ شہزاد روئے فار بینگ ود اس. آئی ایم شیور کہ اس میسج سے لوگوں کو کچھ اویئرنیس حاصل ہوگی, اور کچھ چیزیں حکومت کے کرنے کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں عوام کے کرنے کی ہوتی ہیں. اسپیشلی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ تو سوچ لیں, مطلب ان کو تو بڑا واضح اور ڈائریکٹ میسج ہے, وہ کس کا انتظار کر رہا ہے. لیکن پینلٹیز لگنی چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے اس معاملے پہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. موسم کی بات کر لیتے ہیں جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ موسم کے بغیر اس کی بات کیے بغیر جو ہے دن کا آغاز نہیں ہو پاتا ہے. تو حالیہ جو ایک ہم بتا رہے تھے آپ کو, طوفان اسنا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کراچی اور ٹھٹا اور دوسرے ساحلوں کی طرف, لیکن وہ سمندر کا طوفان تو مڑ گیا مگر جو بارشیں تھیں وہ نہیں ہوئی. لیکن ملک بھر میں یہ جو طاقتور اسپیل ہے مانسون کا یہ جاری ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ دیگر علاقوں میں تباہی بھی مچائی ہے. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اب نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی ہے. بارش کا نیا سلسلہ آج سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا. اس دوران راولپنڈی, اسلام آباد سمیت پوٹوہار ریجن, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع ہے. جبکہ کے پی کی بات کر لیں, کے پی میں مختلف علاقوں میں مالاکنڈ, ہزارہ اور پشاور ڈویژن میں تیز بارش کا امکان ہے. اور این ڈی ایم اے کا کہنا ہے بارش اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہے. تو چلیں جی, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سردار سرفراز صاحب, چیف میٹرولوجسٹ ہیں, ان سارے معاملات پر نظر رکھتے ہیں.
سردار صاحب یہ جو سابقہ جو اسپیل آیا تھا طوفان کی صورت میں تو سب اپنے فٹے لے کے اسکیل لے کے ناپنے کے لیے تیار تھے کہ کتنے ملی میٹر بارش ہوگی، لیکن ویسا نہیں ہوا. لیکن جو بارش ہوئی اس کے نتیجے میں ہماری سڑکوں کا جو حشر ہو گیا ہے تو ہم نے کہا کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں ہوئی. آگے کیا آثار ہیں اس وقت کراچی، سندھ اور پھر ملک بھر میں؟ دیکھیے اس اسپیل میں بھی نا 3-4 دن کا اسپیل تھا، چونکہ جب وہ ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں ہمارے قریب موجود تھا راجستھان اور پھر پیرن آف کچھ وغیرہ پر، تو اس میں اچھی بارش ہو چکی. کراچی میں بھی کچھ جگہوں پر مطلب ایک جگہ سرجانی میں تو 200 ملی میٹر سے اوپر ہو گئی، دوسری 3-4 جگہ ایسی تھی جہاں 150 کے آس پاس ہو گئی 3-4 دن کا اسپیل ملا کر. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ہی اس میں نا ون گو اگر اتنی ہو جاتی تو پھر پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی. ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی بہت تیز چلی تھی، کوئی 46 ناٹیکل مائل تک جو میکسیمم ونڈ گئی تھی کراچی میں، اسی طرح سے ٹھٹھا سجاون وغیرہ کی طرف بھی. تو یہ اسی سائیکلون کے ہی اثرات تھے، وہ قریب سے گزر رہا تھا جب تو یہ اس کے اثرات رہے ہمارے ایریا میں. اب تو وہ خیر بہت دور جا کر ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا دوبارہ. تو اگلا جو اسپیل ہے اس میں دیکھیں کچھ ایریاز میں جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی اور پورا خطہ کوٹفار ہے، وہاں آج آفٹرنون سے یا ایوننگ سے اور کچھ ایریاز میں شام سے رات سے پھر امکان ہے بارش شروع ہونے کا. اس اسپیل کے نتیجے میں کے پی میں اچھی بارشیں ہیں پورے کے پی میں، اور پھر نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے جو جہاں آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز بارشوں کی صورت میں ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈنگ اور پھر روڈز کا ایک طرح سے ڈیمیج ہونا، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اس اسپیل سے بھی خدشہ یہی ہے کہ زیادہ ڈیمیجنگ چیزیں وہیں ہوگی بلوچستان، نارتھ ایسٹ بلوچستان میں ہو سکتی ہیں، یا کے پی کے کچھ علاقوں میں جو خاص کر شمالی علاقہ جات ہوتے ہیں، کے پی کے سوات ڈویژن ڈسٹرکٹ اور پورا ملاکنڈ ڈویژن اور دوسری طرف ہزارہ ڈویژن. اور اس میں پھر ساتھ ساتھ نارتھ پنجاب میں بھی اچھا اسپیل ہے، لیکن بریف اسپیل ہے، بہت زیادہ پرولانگ کرنے والا نہیں ہے. 2 دن یا میکسیمم 3 دن ہوگا، 3 سے لے کے 5 تک کچھ جگہوں پر. سندھ میں بھی سرفراز صاحب تو یہ جو اب ظاہر ہے بارشیں اس طرح کراچی کی بات کر لوں، سندھ میں تو ہوئی ہیں کافی، لیکن کراچی کی حد تک بات کر لوں، لیکن موسم پلیزنٹ ہو گیا اس ہلکی پھلکی بارش سے بھی. تو یہ موسم کنٹینیو رہے گا یا جو اسپیل ہے جو 5 ستمبر تک ہے اس کے بعد پھر ہم ڈفرینٹ قسم کے ویدر کا سامنا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے نسبتاً تو گرمی شروع ہو جاتی ہے نا ستمبر میں، کیونکہ اتنی بارشیں نہیں ہوتی جتنی آپ کو جولائی اگست ملتی ہیں. مانسون کے جو پیک 2 منتھس ہیں نا وہ تو جولائی اور اگست ہی ہوتے ہیں. ستمبر میں ویسے ہی ریشو 25% آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25% آف اوور آل مانسون سیزن اتنی بارشیں ہوتی ہیں، 25 سے 30%. تو اس میں زیادہ سے زیادہ پہلے 10 دن یا 15 دن جو ہوتے ہیں اسی میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ یہ جو اسپیل آئے گا 2 سے 3 دن کا اسپیل ہوگا، تو اس کے بعد لمبی بریک ہوگی، کوئی ہفتے 10 دن کی بریک لگ رہا ہے پورے ملک میں. تو پھر گرمی ظاہر بڑھ جائے گی، سنی کنڈیشن ہوا کریں گی تو نسبتاً بڑھ جائے گی گرمی. کراچی کی اگر ہم دیکھیں تو اس سے اگست کے مہینے میں کے مقابلے میں ستمبر کا ٹیمپریچر 1-8 ڈگری بڑھ جاتا ہے. تو ان ایوریج ہی مطلب اب یہ کہ جیسے اگست تو بہت انجوائے کیا ہم نے کہ پوری طرح کلاؤڈی ویدر ہوتا تھا، اس 3-4 دن میں تھوڑی سی گرمی پڑی تھی، ادروائز بہت اچھا رہا تھا. اب یہ کہ مطلب سنی سا ویدر ہوا کرے گا زیادہ تر کچھ پارٹلی کلاؤڈی. جولائی تھوڑا بہتر ہوگا ڈگریز کے حساب سے بھی یا پھر ہیومیڈیٹی کے حساب سے بھی؟ جی بالکل بہتر ہوگا، اس لیے کہ جولائی میں گرمی کی پوری ایک طرح سے ایک لہر آئی تھی اور اس میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ تھی. تو اس میں نسبتاً کم ہوتی ہے ہیومیڈیٹی، نسبتاً ہوتی تو ہے لیکن نسبتاً، اور خاص کر پہلے 10-15 دن ہی زیادہ وہ رہتا ہے، اس کے بعد تو پھر ڈرائی کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا مجھے موسم کے ایک درجہ حرارت سے یہ خیال آیا کہ بھائی سرفراز صاحب اگر 37 ڈگری اس وقت فرض کریں 37 ڈگری ہے اور فیلز لائک وہ 40 ہے، تو ہم اسے 40 کیوں نہیں لکھ رہا ہے، 37 کیوں لکھ رہے ہیں؟ مطلب جو فیلز لائک ہے بس وہی اصل بات ہے. تو یہ تو بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ ایپس میں. نہیں ایسے لکھا نہیں جاتا دنیا میں کہیں بھی نہیں لکھا جاتا. کسی کیوں مغالطے میں مطلب ہمارے احساسات کی کوئی ویلیو نہیں ہے محکمہ موسمیات کی نظر میں؟ نہیں ہم بتاتے تو ہیں نا ساتھ میں، آپ کے احساسات کا پورا خیال کیا جاتا ہے. احساسات جو فیل ہو رہا ہے وہی بتا دیں، فیل لائک کیا ہمیں شاعری کرنا پڑے گی پھر اس کے لیے؟
شاعری بھی ویسے کافی حد تک موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے، اچھا موسم. یورپ والوں کے یہاں اچھے موسم کی نشانی یہ ہے کہ دھوپ نکلے جب، تو ہمارے یہاں یہ کہ جب بارش ہو. جی ہاں، جن کو جو ملتا ہے اس پہ تو وہ آپ خوش کو نہیں. ویسے ہے کیونکہ آپ موسم کا حال بہت بتاتے ہیں تو شاعری سے شغف ہے آپ کو. جی مجھے بھی ہے تھوڑا بہت. چلیں چلیں. پھر انشاءاللہ کسی دن ہم سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. آج آپ سنا دیں گے تو ہمارے پاس سنانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا سردار سرفراز. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. چلیں جی، مشاعرہ میں نے شروع ہونے سے پہلے رکوا دیا جو صدف عبدالجبار کی خواہش میں تھی. پوچھ رہی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا. اور کون سا سرفراز صاحب کو سنا دینا تھا، وہ پہلے کہتے دیکھیں جی ہو سکتا ہے انہیں یاد ہو. اچھا جی، اب ذرا بات کر لیں کہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ گڑھوں سے گزر کے آج اپنے اپنے دفاتر کو لوگ پہنچ رہے ہیں. اور اسمیل تعفن بالکل. پانی جو کھڑا ہے اس کے نتیجے میں سیوریج کا پانی جو سڑکوں کے پانی سے مل کے اور جو وہ کیچڑ نما جو چیزیں ہوتی ہیں، کیا آپ کو بتا سکتے ہیں. اچھا، پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے، انگلستان میں صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر بھی لوگ گڑھوں سے پریشان ہیں. اب ذرا سوچیں کہاں پاکستان کہاں انگلستان، کیوں ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، بہت محبت ہے، لیکن جو جگہ صاف ستھری ہے تو ظاہر ہے بتانا چاہیے. برطانیہ میں سڑکوں پر پڑے کچھ گڑھوں سے خفا نوجوان نے احتجاج کا انوکھا اور رنگین حل نکال لیا، اور نوجوان نے انتظامیہ کی توجہ کے لیے گڑھوں میں پھولدار پودے لگانا شروع کر دیے ہیں. ارے واہ، کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے ویسے دیکھ کے. آپ یہ دیکھیں، یہ اچھا خاصا بڑا گڑھا ہے. اب یہ اس میں یہاں پہ پھولدار پودے لگاتے گئے. اچھا، ہمارے یہاں تو بڑے تناور درخت لگ جائیں، پوری نرسریاں لگ جائیں. مطلب ہر جگہ آپ کو سڑک پہ پھول ہی پھول دکھائی دیں. اتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں گڑھے ہیں. مطلب یہ لیاقت آباد کے علاقے میں، ایف بی ایریا کے علاقے میں، اور کون سے علاقے ہیں وہاں پوری نرسریاں. یہ بنارس کی سائڈ پہ یہاں تو پورے جنگل آباد ہو جائیں درختوں کے. اٹس اے گڈ آئیڈیا، تاکہ ایک تو گورنمنٹ کو بھی کچھ احساس ہو اور ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت ہمیں پھولوں کی خوشبو بھی آئے. اس تعفن زدہ ماحول سے ہمیں کچھ اچھا دیکھنے کو اور بھی سوچے کسی کو بلانا ہو تو وہ کہیں میرے محبوب تمہارے رستے میں نے پھول بچھا دیے، آ جاؤ. اچھا، یہ پھول اٹھا کے دے مت دیجیے گا، یہ جس گڑھے کے پانی میں پھول پڑے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. سو اب دیکھیں، ان گھڑوں سے تو خوشبو بھی آ رہی ہے. یہ اچھا ہے. اس نوجوان کو پاکستان لے کے آئیں، آئی ایم شور کہ ایک علاقے کے بعد ہی یہ کنگال ہو جائے گا، تھک جائے گا بیچارہ، تھک بھی جائے گا. تو یہ آپ برطانیہ سے منظر دیکھ رہے ہیں. اس نوجوان نے حل نکالا ہے کہ کس طریقے سے گڑھوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. ظاہر ہے کوئی بھی، اور آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں فکسٹ والے بھی کچھ اس طرح سے کیا کرتے تھے، مختلف وہاں پر تصاویر بنا دیا کرتے تھے جہاں پر گٹر کے ڈھکن غائب ہوتے تھے غالباً. اچھا، اب جب ہم گڑھوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک افسوسناک واقعے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. کراچی کا علاقہ گارڈن، وہاں پر کنویں میں گر کر 2 بچے جاں بحق ہوئے، اور بچوں کو بچانے کے لیے کنویں میں اترنے والا نوجوان، یعنی پہلے تو اس نوجوان نے کوشش کی کہ میں ان بچوں کو بچانے کی کوشش کروں، لیکن جب وہ اس کنویں میں اترا تو وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا. اب ہوا کیا کہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، رہائشی عمارت کے احاطے میں کنواں تھا، اس میں وہ گر گئے، بال کے پیچھے گئے. کیا ہوا یہ ڈیٹیل ابھی دیکھیں گے. اور تینوں کی لاشیں 4 گھنٹے بعد نکالی گئیں. وہاں پر ریسکیو اہلکار بھی تھے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں نکال سکے، بلکہ نوجوان جو ہے مزدوروں نے جا کر ان بچوں کو اور اس نوجوان کو نکالا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا. اچھا، یہ جو کنویں ہوں یا پھر پانی کے ٹینکس ہوں، ان کے اندر گیس بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں ریسکیو ورکرز، اب مجھے خاصی امیدیں ہیں. یہ جو 1122 کے اہلکار جو ہوتے ہیں وہ خاصے ایکوپڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کسی جگہ پہ بر وقت پہنچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر جا کے وہاں پر اقدامات کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر علاقہ مکین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بر وقت ریسکیو پہنچ جاتے تو پھر یہ تینوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی. لیکن ریسکیو اہلکاری کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور دیگر گیسز ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں دشواری ہو رہی تھی. لیکن یہ کنواں خشک بھی ہے. حیرت کی بات ہے، بند کر دینا چاہیے تھا، یہ کھلا کیوں تھا؟ تو خیر، علاقہ مکین کیا کہتے ہیں آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں. حادثے کو ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد وہ نامکمل سامان کے ساتھ آئے. نہ ان کے پاس آکسیجن ہے، نہ ان کے پاس نکالنے کے لیے صحیح رسیاں ہیں، نہ ان کے پاس بندے ہیں، نہ ان کے پاس تربیت یافتہ اہلکار ہیں. یہ بندے جو گرے ہوئے تھے نا، ہم گئے تھے نیچے بغیر اس کے جن کے، انشاءاللہ سب نکال لے 4 بندے. آپ نے کوئی آکسیجن وغیرہ استعمال نہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ چیز نہیں تھی، رسی تک نہیں تھی.
रेस्क्यू इदारे हमारे किसी काम के नहीं है, रस्सी लाए, गाड़ी लाए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, तनख्वाह ले रहे, ये बेचारे आए अल्लाह की रजा में कुछ भी नहीं लिया इन लोगों ने, तीनों बच्चों को निकाले, बंदे ने ना आओ देगा ना ताओ देगा, अपने आप को ऐसे ही गया सीढ़ी से नीचे, बच्चों को निकाल के लेकर आया। सोचिए हम अपने यहाँ पर लोगों से कह रहे होते हैं, आप हमारे यहाँ लोग हादसा देखते हैं, खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करते हैं, मदद को नहीं आते, लेकिन जब ऐसे वाक़यात हम देखते हैं कि मदद को पहुँचने वाला भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, तो फिर इस सारी सूरत हाल पर क्या कहा जा सकता है। और इस तरह के कुएं जब हों जहाँ पे बच्चों पाकिस्तान भर में को बंद कर दिया जाता है जो खुश कुएं होते हैं, और इसके लिए आपको किसी हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ के रिहायशी लोग भी ये काम कर सकते हैं। पता नहीं हादसा होने के बाद ये ख्याल क्यों आता है कि इसे बंद कर देना चाहिए था, ये चीज़ अवॉइडेबल थी। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत इलाके भी हैं, और अगर हम सयाहत की बात करते हैं तो बहुत हमारे पास इस हवाले से स्कोप भी है। तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत होने वाली स्कर्दू टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की रिप्रेजेंटेटिव्स शरीक हुए, और दोस्त ममालिक के सफ़ीरों ने पाकिस्तान को खूबसूरत तरीन खित्ता करार दिया। यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरत तरीन इलाका कहा यूरोपियन यूनियन आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए बहुत से मंसूबे शुरू करना चाहता है, और मलेशियन हाई कमिश्नर ने कहा सयाहत के ज़रिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने में मदद मिलेगी। सो इसी तरीके से वहाँ पर जी पुरसुकून झीलें और कुदरती जो मनाजिर हैं उसको देखकर जो सयाह हैं वो तो महसूस होते ही। हमने देखा जो यहाँ पर सफ़ीर थे उन्होंने भी इसे बड़ा सराहा, और मिस्र के सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक सयाहत के लिए कोशां हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए ये जो टूरिज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, और फिर आप ये देखें कि वहाँ पर कौमी परचम लहराने की तकरीब का इनेकाद भी किया गया, और फिर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ाहिर है कि हम एक अरसे से बात करते हैं आए हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए पोटेंशियल बहुत मौजूद है, नॉर्दर्न साइड हो या सदर्न साइड हो, सब जगहों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और प्रॉपरली ताकि अवेयरनेस हो और पाकिस्तान वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर सके। आपको ख्याल कैसे आया ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का, इसके तनाजुर में? सर, मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरिया विज़िट पे गया, और जो मैंने वहाँ पे फैसिलिटीज़ देखी तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम अगर अपने मुल्क में फ़ॉरेन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करनी होगी, हमें यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स डेवलप करने होंगे, हमें यहाँ पे होटल्स अच्छे बनाने होंगे। तो उसके बाद मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना हम जो इस्लामाबाद में और यहाँ पे पाकिस्तान में जो बड़े बिल्डर्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज में काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे लेके जाएं, और इस टूरिज़म कॉन्फ्रेंस में हम उनको वहाँ पे लेके गए और उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ के लोगों को भी एम्पावर करने के लिए ये ज़रूरी था कि उनको भी ये मौका मिले कि उनकी एजुकेशन वहाँ पे हो सके, उनको जॉब्स वहाँ पे मिल सकें। अच्छा, हम अगर सयाहत की बात करें तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, जैसे कि अशफाक ने भी मेंशन किया कि ये जो जिस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना, यहाँ पर ना सिर्फ सयाह अट्रैक्ट हुए बल्कि जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर थे उन्होंने बड़ा सराहा और पेशकश की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इन इलाकों को मज़ीद जो है वो फ़रोग़ मिले, और हम इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा ये कितनी इम्पोर्टेंस इसकी रही इस कॉन्फ्रेंस की? सर, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे साथ तकरीबन 15 के करीब मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स गए थे, और उसमें जहाँ तक सक्सेसफुल होने की बात है, हमारे साथ जो मलेशिया के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मलेशियन टूरिस्ट ने नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट किया, और तकरीबन वो जो तादाद है फ़ॉरेन टूरिस्ट की वो 12,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई इस साल में, और वो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाले साल हैं उसमें 20,000 से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। और ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम उनको वो सर्विसेज जो बाहर के ममालिक में दी जाती हैं, रहने की अच्छी सहूलियात, खाने का एक अच्छा स्टैंडर्ड, वो प्रोवाइड करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला इससे कमा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जिन मुल्कों में सयाहत कामयाब है, जहाँ पर इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, जो लोग इसमें एक्सेल कर रहे हैं, उन ममालिक के सफ़ीर यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से क्या तजावीज़ सामने आई हैं?
میں سب سے پہلے تو جو EU کی امبیسڈر تھیں، ملیشیا کے امبیسڈر تھے، انہوں نے ملیشین امبیسڈر نے یہ بتایا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملیشیا نے اپنی اکانومی کو ٹورزم کی طرف راغب کیا، تو انہوں نے یہ ہمیں یقین دلایا کہ وہ ملیشیا سے اپنے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی یہاں بلائیں گے اور ایک MOU سائن کروائیں گے جس سے پاکستان میں ٹورزم پرموٹ ہو سکے، اور وہ اس چیز کے اوپر بھی کام کریں گے کہ ہم ملیشیا سے زیادہ جو ٹورسٹ ہیں ان کو پاکستان لے کے آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو EU کی امبیسڈر تھیں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جب ہم دیوسائے گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر بہتر کر لیں، لوگوں کے رہنے کی سہولیات کریٹ کر لیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ دیوسائے نیشنل پارک ہے تو وہاں پہ ہم کوئی اس طرح کی کنسٹرکشن تو کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم کوئی پورٹیبل اس طرح کی چیزیں فیسیلیٹیز وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ 1-2 ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ مزید ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسیسیبلٹی ہے، دیکھیں پہلے سیزن 3 مہینے کا ہوتا تھا، ابھی سیزن شارٹ ہو کے وہ تقریباً 2 مہینے کا رہ گیا ہے، تو ہمیں اس چیز پہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ کلائمیٹ ہمارے ٹورسٹ کے اوپر افیکٹ نہ کرے، چاہے ونٹرز ہوں یا سمرز ہوں، اور جو ٹورسٹ ہیں وہ ہمارے پاس ونٹرز میں بھی آئیں، سمرز میں بھی آئیں، اور وہ جگہیں جو سمرز میں ایکسیسیبل ہوتی ہیں وہ ونٹرز میں بھی ایکسیسیبل رہیں۔ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور جو رکاوٹیں انہیں دور کریں تاکہ جس طرح سے ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اس علاقے میں اس کو ایکسپلور کیا جا سکے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سجنوں تے متروں، ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان سے باہر، گھر کے اندر، گھر سے باہر، موبائل فون پہ، ٹی وی سکرینز پہ، لیپ ٹاپ پہ، آئی پیڈز پہ، واٹس ایور سب کو خیر مقدم ہماری طرف سے، میری طرف سے بالخصوص۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی مہمان اداکار صدف عبدالجبار۔ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ ہمارے ویسے گوسپ آور ہونا چاہیے۔ ویسے گوسپ آور تو ہمارا ہوتا ہی رہتا ہے نا۔ گوسپ ویسے وہ والی نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے بھی ہیں تو ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ باتیں ہم جیسے ہی کرتے، ہم آپ کو گواہ بنائیں اپنا؟ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری توجہ چاہتے ہیں، اچھا، اور ان کو ہم توجہ دیتے ہیں تھوڑی بہت۔ اٹ فیلز سو گڈ۔ ویسے ایٹ ٹائمز کس کی طرف اشارہ ہے میں نہیں سمجھ سکی، بغیر اشارے کے آپ سمجھ جائیں صدف۔ چلیں جی، تو آپ دوسرا گھنٹہ ہمارے شو کا شروع ہو گیا، اور ضروری میں سمجھتی ہوں بتانا کہ ہم فیس بک پر ہیں، جو کہ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ ہمارا شو کے سیگمنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ایکس ایپ پر بھی ہیں، لیکن آپ کے کہنے کے باوجود کچھ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ 4 بجے ریپیٹ بھی ہوتے ہیں ARY نیوز پر ہی، اور ہم یوٹیوب پر بھی۔ اب یوٹیوب سے مجھے خیال آیا، کچے کے ڈاکوؤں نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، اور انہوں نے کہا لائک اور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کی اپیل بھی کی تاکہ ہم نئے کام شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں، اب وہ وہاں سے ان کو کانٹینٹ کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی آئی گیس بھی رونالڈو کو کافی ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن میں ایک چیز، ہاں ویسے یہ ہو سکتا ہے، اب ان کے کب ان کو سلور بٹن ملتا ہے، اس کب، اس کے بعد کون سے سلور گولڈن، لیکن میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہوتا ہوگا کچے کے ڈاکوؤں کے لیے کہ وہاں سے فون کال ملا کے لڑکیوں کی آواز میں ایک عرصے تک ایک بندے سے بات کرنا، اس کو ہنی ٹریپ کرنا، اس کے ساتھ عشق کا جال بچھانا، اور اس کے بعد پھر اس کو وہاں بلوانا۔ تو ہنی ٹریپ ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہوگا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آسان کام کریں۔ انہوں نے اپنی کمیونیکیشن کے ذرائع مزید بڑھا دیے ہیں، اب پتہ نہیں کب ان کے چینل پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی ایکشن ہوتا ہے، فلیگ پڑتا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال میدان میں آ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم تو سن رہے ہیں ان کے پاس ہر نئی ٹیکنالوجی ہے، وہ ہر طریقے سے انٹرنیٹ جس طریقے سے یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل بھی بنا لیا، تو کیا پتہ نہیں VPN وغیرہ سارا کچھ چلا رہے ہیں آئی تھنک، لیکن آئی ایم شیور کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ اچھا جی، اب کل جو ہے وہ اتوار کا دن تھا، صبح میں نے کرکٹ کھیلی۔ کرکٹ کھیلنے کے بعد جب میں نے ہم مایوسی کے عالم میں گھر پہنچا، یہ سوچ کے کہ ہماری ٹیم نے کیا تیر مارنا ہے، آ کے دیکھا تو بنگلہ دیش کی 6ٹی وکٹ اس وقت گر چکی تھی، شکیب الحسن آؤٹ ہو کے پویلین لوٹ چکے تھے۔ میں نے سارے پچھلے گناہ اپنی ٹیم کے معاف کیے، اور اس کے بعد میں ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا، نیند اپنی چھوڑ کے۔ اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، یعنی کہ 1-2 گھنٹہ میں نے دیکھا، اور اس کے بعد کوئی وکٹ نہ گری، تو میں نے کہا چلو ابھی کچھ دیر میں آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد 26 پہ 6 سے لے کے جس طریقے سے وہ اپنے اس اسکور کو، کہ جہاں پر عامر سہیل صاحب کمنٹری میں کہہ رہے تھے کہ فالو آن بھی ہوگا، اور فالو آن کے بعد اگلی دفعہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے، سو ویل بی گوئنگ ہوم ارلی، لیکن کیا
لٹن داس نے کیا اننگز کھیلی, جو ان کے ساتھ مہدی تھے کیا اننگز کھیلی, باقی پلیئرز نے کھیلا, کہ وہ اسکور لے جا کے 262 پہ جا کے انہوں نے ختم کیا. اور یہ پاکستان کو یہ خاصا جاتا ہے کہ پہلے کسی کو جھپٹنا اور اس کے بعد زخمی کر دینا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا کہ وہ جو مرضی کرے, اور پھر ایٹ دی اینڈ 262 کر دی. ایٹ دی اینڈ ہم نے اپنی 9 کے اسکور پہ 2 وکٹیں بھی گوا دی. ویری نائس. تو یہ سارکاسٹک تھا. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اچھا اب یہ ہے کہ گراؤنڈ میں تیرا کیا کام. یہ سارے جو ٹیسٹ کے مناظر اب لوگوں کو کافی مایوسی ہوئی ہے, لیکن ابھی کھیل آئی گیس ابھی شروع ہو گیا ہے آج. ہاں جی ہو چکا ہے جی. پاکستان کا اسکور ہے جی 33, 2 وکٹوں کے نقصان پہ لیڈ ہے ہماری 45 رنز. اور کیا جاننا ہے آپ کو. چلیں تو ساری صورتحال. اچھا اس دوران نا کچھ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی, زیادہ تو مجھے وہ انڈین اکاؤنٹس لگ رہے تھے, بڑا بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں جی پاکستان کے ڈریسنگ روم میں پھڈے ہو گئے اور پتہ نہیں کس پلیئر نے کس کو مارا. خاص طور پہ مجھے ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جس میں شاہین شاہ افریدی اور شان مسعود کھڑے ہیں اور شاہین ان کا ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں. پہلے ٹیسٹ میچ ہاں وہ پہلے ٹیسٹ کی اس کی بنیاد بنا کر بہت کچھ کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کرکٹ میں اس وقت, کیا سچویشن ہے؟ تو اہم ترین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجیب الحسنین اور اسپورٹس اینکر ہیں, تجزیہ بھی دیتے ہیں, اور شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل. تو نجیب سے ہی شروعات کر لیتے ہیں اس دفعہ. تو نجیب تھینک یو سو مچ کہ آپ میچ کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے الگ صبح جاگ رہے ہیں اور موجود ہیں ہمارے ساتھ. خراب ہوئی آج نجیب کی ہوئی ہے, نیند خراب, تو نجیب سے ہی شروع کرتے ہیں. نجیب سے ہی شروع کرتے ہیں. تو نجیب بھائی بتائیے گا کہ 26 پہ 6 جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کیا دل خوش کن منظر ہے یہ, اور پھر میں نے 1-2 گھنٹے اور دیکھ کر سوچا کہ فالو آن بھی ہوگا اور سب کچھ آج ہی نمٹ جائے گا. تو اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. واٹ آر یور تھاٹس بردر؟ یہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ نے ہماری نیند خراب نہیں کی, ہماری نیندیں اڑا دی ہیں پاکستان ٹیم میں. جس طرح سے پاکستان ٹیم کھیل رہی, نیند آئی نہیں رہی ہے. 26 پر 6 کے بعد کافی وکٹ گرتی ہے یہ 191 پہ, اور یہ جو ہے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی ٹیم جس کے 6 کھلاڑی 30 کے اندر آؤٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی اگلی پارٹنرشپ 165 رن کی بن جائے, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, ایک الگ ہی قسم کا ریکارڈ بن گیا ہے. اور یہ پرابلم ہے پاکستان کی کہ ہم اتنا زیادہ بریدنگ اسپیس دے دیتے ہیں. جب آپ نے پریشر ڈالا ہے تو وہیں سے اس کو آگے لے کے جائیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ حد تک پرابلم اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے پاس وہ پیس نہیں ہے. جب بال کچھ نہ کر رہی ہے, جب پچ سے آپ کو سپورٹ نہ مل رہی ہو, تو پھر پیس ہونا بہت ضروری ہے. خرم شہزاد نے فرسٹ اسپیل بہت شاندار کرایا, سیکنڈ اسپیل پہ آئے تو آف اسٹمپ کے باہر بال کراتے رہے, وہاں ان کی پٹائی ہوتی رہی. پوائنٹ پہ چوکے کھا رہے ہیں, تھرڈ مین پہ چوکے کھا رہے ہیں. محمد علی ٹیم ویری ویری آرڈنری. تو جہاں ہم نے اسپیس ان کو اتنی دی کہ اس اسکور تک چلے گئے. اس کے بعد سبھی کو پتا ہے عبداللہ شفیق رشین رولٹ کھیل رہے ہیں, چل گئے تو چل گئے, نہیں چلے تو نہیں چلے. اور نائٹ واچ مین والا بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو بھیجنا تھا تو کسی ایسے کھلاڑی کے بیچ سے جس کو تھوڑا بہت کھیلنا آتا, وہ اوور نائٹ آپ نے ایک اور وکٹ کا پریشر لیا. اب پاکستان کو ہمارے یہ فینومینا نہیں ہوتا گلی کرکٹ میں نجیب کے یہ اس نے بالنگ اچھی کی تھی, دیکھنا بیٹنگ میں بھی چل جائے گا, کانفیڈنس ہائی ہے اس کا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو بنگلہ دیش سے بھی مقابلہ کرنا اور وقت سے بھی, اور کم از کم 250 پلس بنانے ہیں. جہاں تک وہ والی بات ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو شاہد صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, کیونکہ یہ لڑکے کھیل رہے ہیں 11, ٹیم کو یہ نظر آ نہیں رہی. اچھا شاہد صاحب ویسے کیا کہیں گے, نجیب نے بھی کہا کہ آپ زیادہ بہتر بتائیں گے, تو آپ اس پر کیا تبصرہ کیجیے گا؟ دیکھیں جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے, برا کر رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ جب لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے, چھوٹی موٹی بات تو گھروں میں بھی ہوتی ہے. بات چھوٹی موٹی نہیں بتائی گی, بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی بھی ہوئی, مار کٹائی بھی ہوئی ہے. جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں کھنکھناتے. نہیں سر, یہ گھر کا معاملہ تو نہیں ہونا شاہد بھائی, یہ تو معاملہ نیشنل ٹیم کا ہے جس کے اوپر کروڑوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وی ایکسپیکٹ دا بیسٹ فرام دیم ٹو بی آنیسٹ. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جب ٹیم جیت رہی ہوتی ہے, بڑا اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اس وقت ایسی باتیں نہیں ہوتی. میرے حساب سے کل شان مسعود نے بڑی سنگین غلطی کی. 26 رنز پر آپ نے 6 آؤٹ کر لیے. 7 اوور اس میں خرم شہزاد نے کرائے تھے, 7 اوور میر حمزہ نے کرائے تھے. اگر وہاں ان دونوں سے 2-2 اوور کرا لیتے, جب انہوں نے ان دونوں کو ہٹایا تو 6 رنز تھے لٹن داس کے اور 9 رنز تھے مہدی حسن میراج کے. سنگین غلطی ہے. آپ نے جب 6 آؤٹ کر لیے, آپ کو پتا ہے, آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ 1 وکٹ اور لے کر میں ان کی ٹیل میں داخل ہو جاؤں گا, ٹیل اینڈرز آ جائیں گے. 1 وکٹ لینے کے لیے اس نے دوسرے فاسٹ بالر لگا دیا, اسپنر لگا دیا,
اور جب 6 آؤٹ ہوئے تھے 43 رنز پر اسپنر کو لائے تو اسپنر کو کتنے کلوز ان فیلڈر دیے؟ صرف 2. ایسا لگ رہا تھا 274 رنز ڈیفینڈ کر رہا ہے شان مسعود یا کپتان یا پاکستان ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے. بھائی آپ کو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں وکٹ لینی تھی. آپ نے ابرار کو 1 شارٹ لیگ دیا, 1 سلپ دیا, 1 کیپر. آپ اس کے اوپر 5 کھلاڑی اوپر رکھتے تو بیٹسمین کو بھی تھوڑی سی پیر نکالنے میں, آگے بڑھنے میں, چوکا مارنے میں تکلیف ہوتی, پریشر ہوتا, آؤٹ ہوتے. انہوں نے 2 اوور اگر اور کرا لیے ہوتے خرم شہزاد سے اور میر, لیکن خرم نے تو کرائے تھے سر. خرم نے تو اینڈ میں مطلب یہ کہ ایون دی کمیٹیٹرز ور سیئنگ کہ ہی از لوکنگ ٹاؤٹ, ہی واز لوکنگ ویورڈ. 7 اوور کا پہلا اسپیل, 7 اوور کا میر حمزہ کا پہلا اسپیل. سیکنڈ اسپیل میں جب وہ آئے بائی دیٹ ٹائم دونوں نے 30-30 35-35 رن بنا لیے تھے. انہوں نے پٹائی کرنا شروع کر دی, وہ سیٹ ہو گئے تھے. یہ پاکستان کا خاصا رہا ہے. بابر اعظم کی کپتانی کا بھی یہی ایک بڑی ویکنیس تھی. وہ 5-6 آؤٹ کرتے تھے, اس کے بعد سوچتے تھے کہ یار 50 اوور پورے کرانے ہیں, 20 اوور پورے کرانے ہیں. کل شان مسعود نے بھی یہ سوچا کہ میں تو 274 رنز ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے, آپ کو لیڈ لینی تھی 150-160. شان مسعود نے پہلے ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بڑے اگریسو ہو کر کھیلیں گے اس بار. تو یہ اگریشن نے, اگر اسے اگریشن کہے واقعی تو پھر کیا اگریشن؟ 6 آپ نے آؤٹ کر لیے, اس کے بعد 262. انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی, لیکن آپ نے بھی غلطی کی کہ اپنے فرنٹ لائن بولرز کو, جنہوں نے ایک نے 4 ایک نے 2 وکٹیں لی تھی, اگر 2 اوور آپ وہاں اور کرا لیتے. سر ویسے ایک چیز یہ اٹس اپ فار دا ڈیبیٹس, لیکن جو کیونکہ میں نے بتایا نا کہ 26 پہ 6 آؤٹ ہونے کے بعد آئی کیم بیک ٹو ہوم اور میں نے وہاں پر بیٹھ کے باقاعدہ دیکھا تو خرم واز ویزیبلی ٹائرڈ. ایون یہ کہ حمزہ کو چوکے پڑنے شروع ہو گئے تھے, خرم کو اس اوور میں چوکا پڑ چکا تھا. سو اٹ واز آبویس کہ ہی از گیٹنگ ٹائرڈ. ایک چوکا پاکستانی کپتان کو پڑتا ہے, وہ سلپ بھی ہٹا دیتا ہے. یہ T20 میں بھی ہوتا ہے, یہ ون ڈے میں بھی ہوتا ہے, اور وہ اپنے فرنٹ لائن بالر کو ہٹا دیتا ہے. ایک اینڈ سے اگر ہٹانا تھا میر حمزہ کو ہٹا دیتے, خرم سے 2-3 اوور اور کرواتے, جتنا بھی وہ تھکا ہوا تھا پیر پکڑ کے باہر چلا رہا تھا. سب سے بڑی ایک اور غلطی جو سلیکشن میں کی کہ آپ کا بیسٹ بالر جو تھا فرسٹ ٹیسٹ کا وہ نسیم شاہ تھا. وہ فاسٹ بھی ہے, 142-143 کی سپیڈ پہ کراتا ہے. محمد علی کا یہ ٹیسٹ میچ بنتا ہی نہیں تھا. جی نجیب, اس پہ بنتا نہیں تھا محمد علی کا. ابھی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس والے ٹیسٹ میچ میں, پچھلے ٹیسٹ میچ میں محمد علی اس وقت بھی پتہ چل رہا تھا, اور اس میں تو بہت ہی زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویک لنک نظر آ رہے ہیں آپ کی بالنگ میں. دوسری چیز یہ کہ ابھی صدف آپ کہہ رہی تھی کہ شان مسعود نے کہا تھا کہ ہم تو اگریسو کھیلیں گے. تو شان مسعود کے پچھلے ٹیسٹ میچ سے پہلے کہا تھا پاکستان کو قلعہ بنائیں گے, یہاں پہ کوئی جیت نہیں پائے, ایسی ٹیم بنائیں گے. اور بنگلہ دیش آپ کو اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے کہ پہلے وہ کمپریہنسو جیتتے ہیں 10 وکٹوں سے, اور اب انہوں نے کل بھی پورا میچ ہمارے کنٹرول میں تھا, ہمارے کنٹرول سے لے لیا. اب ان کے لیے تو ون ون ہے نا, ڈرا ہوتا ہے تو بھی وہ جیتے, سیریز ان کی ہو جائے گی پہلی بار پاکستان کے اگینسٹ. تو اب تو ساری مصیبت پاکستان سے آئے گی. تو یہ سیریز کیسے بچائی جا سکتی ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے نجیب؟ آج کے دن کی ہم کھیل کی بات کریں تو دیکھیے شان مسعود کی کپتانی بہت بری کی ہے, جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا, تو ان کو اپنی بیٹنگ میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا سارا بابر اعظم پہ, جو کہ انتہائی بری فارم میں اس وقت. اور جب بری فارم ہوتی ہے نا تو پھر آپ سے اپنے فیوریٹ شاٹ بھی نہیں لگ رہے ہوتے, آپ پریشان بھی لگ رہے ہوتے ہیں. پچھلی اننگ میں انہوں نے بڑے محتاط انداز میں کھیلا اور لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بڑا کر جائیں گے, لیکن 31 پہ آؤٹ ہو گئے. تو رائٹ ناؤ ان کو جو ہے نا بڑا سوچ کے کھیلنا ہے, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے جو ہے وہ انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے, یہاں پہ رنز ان کے لیے کانفیڈنس بوسٹر بھی ہوں گے, اور یہ میچ ہمارا. لیکن ایک چیز یہ ہے ابرار کے بارے میں شاہد ہاشمی صاحب نے تو ظاہر ہے کہ توجیہ پیش کی, اور آئی اگری ود دیٹ ٹو سم ایکسٹینڈ کہ ان کو فیلڈرز مزید دینے چاہیے تھے جب 6 وکٹیں آپ گرا چکے تھے اراؤنڈ دا بیٹ. اس میں بالر کی سے کتنی ہوتی ہے کہ وہ اگر کہے کہ مجھے مزید فیلڈر چاہیے تو کیا کیپٹن اس کی سنتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اوور آل ان کی بالنگ پرفارمنس آپ کی نظر میں کیا رہی؟ دیکھیے اوور آل پوری بالنگ نہیں کرائی تھی تو ان کو فیلڈر چاہیے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ بھی مانگ سکتے تھے. یہ تو اگر آپ بولیں گے کپتان کو میں وکٹ لے کے دیتا ہوں, مجھے یہ فیلڈر دوں, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی بیٹنگ تھوڑا اسپن کو obviously بہتر بھی کھیل رہی ہے. ہم سے تو ابھی تک مہدی حسن مراج نہیں سنبھلا جا رہا. ہماری تو میجر وکٹیں وہ لے جاتے ہیں اسپنر, یہاں ہمارے اسپنر کو وکٹ نہیں مل رہی. بالنگ بری نہیں کرائی ہے. بیچ میں تھوڑا ٹائم آیا تھا جب فاسٹ بالرز پک بھی رہے تھے تو وہ تھوڑا کنٹین بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن واٹ وی نیڈ از کوالٹی اسپنر.
اور یہاں پہ وہ تھوڑی سی چیز میکنگ لگی کیونکہ آگے بھی آپ نے یہی کرنا ہے. اب وہ آپ کے جو آپ شروع میں باتیں کر رہے تھے نا, اگریسو مائنڈ سیٹ اور وننگ مینٹیلٹی اور ایسی چیز اور یہ اور وہ, بھائی ایسی چیز اگر آپ انگلینڈ کو دیں گے وہ آپ کو کھا جائے گی. آپ کو وہی اپنے بیک پرانے ایٹیٹیوڈ پہ جانا پڑے گا, جیسے آپ کھیلتے ہیں ویسے کھیلیں, لیکن یہ ایسی ٹرسٹ یا اسپنرز از ویل. ایک اب چیز مجھے یہ نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا, شاہد صاحب یہ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میچ میں تو ظاہر ہے جو ہو سکتا ہے وہ ہوگا. ابھی تو بیٹنگ کے اوپر ہمیں کافی ذمہ داری دکھانی ہوگی. شاید بھائی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا اوپینین, مشتاق احمد صاحب نے اس سال کے شروع میں کہا تھا, جو لیجنڈری لیگ اسپنر تھے, انہوں نے یاسر شاہ سے متعلق کہا تھا کہ ہی از اسٹل یوزفل, ڈونٹ ڈسکارڈ ہم. مطلب اور اشفاق یہی میرا سوال تھا کہ کیا ہم یاسر شاہ پہ دوبارہ جا سکتے ہیں. بیسکلی میں سن نہیں پایا, سوری, وہ آواز کی وجہ سے, آواز کی کلیئرٹی کی وجہ سے کچھ آئی کوڈنٹ ہیئر اٹ, لیکن آئی وانٹڈ ٹو آسک دیٹ کوسچن. پہلے بھی میں نے یہ اٹھایا تھا. شاہد صاحب واٹس دا پرابلم؟ پہلے دیکھیں, پہلے تو میں کہہ دوں کہ ابرار نے, میں نجیب سے اتفاق نہیں کرتا, ابرار نے بہت ہی بری بولنگ کی. اس کو ایک تو اوپر فیلڈر نہیں دیا, اوپر فیلڈر اس کو چاہیے. دوسرے ابرار ایک ہی سپیڈ سے ایک ہی ایکشن سے سیدھی بالنگ کرتا ہے, بار بار وہ پچ کے اوپر دوڑ رہا تھا, اس کو آفیشیل وارننگ بھی ملی, ڈینجر زون میں جا رہا تھا. وہ اس کو اپنا کریز کا استعمال کرنا نہیں آتا, اس کو پیس ویری کرنا نہیں آتی. اسپنر کا تو کام, اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ لوپ دیتا ہے, بال کو للچاتا ہے. اس کی ایک بھی بال پہ اسٹمپ ہونے کا چانس نہیں ملا. اس کا مطلب ہے وہ لوپ نہیں دے رہا تھا بال کو, وہ پیس ویری نہیں کر رہا تھا, وہ کریز کا استعمال نہیں کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں ابرار کو سیکھنی پڑیں گی اور جلدی سیکھنی پڑیں گی. اور جہاں تک یاسر شاہ کا سوال ہے, میرا خیال ہے جہاز گزر گئے, جیسے کہتے ہیں نا, شپس ہیو سیلڈ. شاید اب گزر گئے. میں نے بھی بہت کوشش کی, مختلف لوگوں کو کہا کہ پاکستان کی خاطر, انگلینڈ کو ہرانے کی خاطر کسی طرح یاسر شاہ کو واپس لائیں. یاسر شاہ کو خود بھی میسج بھی کیا, انہوں نے میسج دیکھا بھی, لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں ظاہر کیا. ابھی بھی وقت ہے, 1 مہینہ ہے ہمارے پاس. اور میں نے ایک شو میں جب کہا کہ یاسر شاہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, تو کامران اکمل نے میرے سوال کے جواب کے سامنے کہا کہ یہ پلیئروں کے اوپر الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, میڈیا والے, کہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہا. بھائی اس کا انٹرسٹ نہیں رہا واقعی. اگر اس کا انٹرسٹ ہوتا تو وہ اپنے آپ کو فٹ کرتا, کرکٹ کھیلتا, وہ ابھی بھی پاکستان کے لیے میچ وننگ بولر ثابت ہو سکتا ہے. کسی نے یاسر سے پوچھا, ہاں یاسر سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے میسج کیا تھا, لیکن what I believe is اور بھی بہت سے لوگوں نے یاسر کو میسج کیا میرے کہنے پر, اس لیے کہ ہمیں بھی اپنی ٹیم کا دکھ ہوتا ہے, ہمیں بھی یہ درد ہوتا ہے کہ سری لنکا کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے انگلینڈ کے خلاف. ہماری ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی, اسپنرز کے ذریعے دے سکتی ہے, بشرطے کہ ہم اس کی پلاننگ کریں. ابھی بھی 1 مہینہ ہے, اگر لوگ کوشش کریں تو شاید کسی طرح یاسر شاہ. اچھا ڈائریکٹلی کال کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. شاید بھائی ایٹ ٹائمز میسج نہیں کوئی اور ریڈ کر لیتا ہے آپ کی جگہ, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. یہ مجھے نئی بات پتا چلی ہے. وقار یونس ہیں, مشتاق ہیں, ان لوگوں کے کہنے پر, چیئرمین پی سی بی ہیں, ان لوگوں کے کہنے پہ یاسر شاہ کو ضرور واپس لانا چاہیے. اور کہ ان کی فٹنس, میچ فٹنس نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی آدمی جب سائیکل چلانا نہیں بھولتا تو بالنگ کرانا بھی نہیں بھولتا. چلے گئے انگلینڈ کی طرف کی, ان سے جو سیریز ہونی ہے, ابھی ذرا بنگلہ دیش سے تو ہم دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. نجیب, لاسٹ کویسچن, پچ کا بڑا ڈسکشن ہوئی فرسٹ ٹیسٹ میچ میں, پچ کے حوالے سے کیا ہے, اور اسی پچ پہ بنگلہ دیش بھی کھیل رہا ہے, اس پہ بنگلہ دیش بھی کھیل رہا ہے. سو پتہ چلے بعد میں ہمارے کیپٹن آ کر کہیں گے جی دیکھیں مسئلہ یہ تھا, پچ نے سپورٹ نہیں کیا. یہ تو آپ اس کی جو اسپیسیفک کنڈیشن ہے اس پہ کیا کہیں؟ اچھا صرف یہ کہ ایڈ کر دوں کہ جس پچ پہ ڈیسیژن آ جائے وہ پچ ٹھیک ہی ہوتی ہے ویسے, لیکن لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پچ پہ بھی. دیکھیں بات یہ کہ آپ کی کنڈیشن ہے نا, جب وہ آپ کی کنڈیشن میں آپ سے بہتر کھیل رہے ہیں, آپ کیسے کمپلین کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کل جو صبح کا سیشن تھا بس وہی ٹف تھا, اس کے بعد کیا ہوا پیچھے. تو ابھی انہوں نے جیسے ابھی جو سٹارٹ لیا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اچھا سنبھل رہے ہیں, اب آگے اس کو لے کے چلیں. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہماری بیٹنگ میں نا ایسا لگتا ہے 50 ہو گئے نا, جاب ویل ڈن, آگے بڑھے. یہ اب آپ انسپریشن لیں لیٹن داس سے, جس طرح سے وہ کھیلا ہے نا ٹیل کے ساتھ, جس طرح سے اس نے کھلایا ہے. حسن دیکھیں جو مہدی حسن مراج کے ساتھ ہوئی تو مہدی حسن تو خود بھی بڑی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں, لیکن جو حسن محمود کے ساتھ پارٹنرشپ لگائی ہے نا 69 رنز کی, وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن ہونی چاہیے کہ آپ نے اینڈ تک جانا ہے اور اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اسی اسپرٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, تب آپ ایک اچھے اسکور پہ جا سکیں گے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. نصیب الحسنین اور شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسکور بڑھتے ہوئے ہو چکا ہے پاکستان کا 43, 2 وکٹوں کے نقصان پہ, کوئی اور آؤٹ نہیں ہوا ایسے ابھی تک. چلیں اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, امیدیں آپ کی تھوڑی بڑھا دیتی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہونا ہے ہو جائے, اگر نہیں صحیح کھیل رہے تو
پھر ظاہر ہے کہ ہار ان کا مقدر بنے گی, اور اس کے بعد یہ جو پرکس اینڈ پریولیجز اور یہ سارا اتنا ہوا بنایا ہوا ہے نا, اس کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے. یہ ہم بہت زیادہ اسٹارڈم دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے بھی ہیں, تو وقت سے پہلے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اور جب ہم کھیلوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو بس ایک ہی کھیل پر ہم کافی زیادہ اپنا ساری توجہ رکھتے ہیں, لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم سندھ حکومت کی بات کریں تو کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے منصوبے شروع کیے گئے تھے. تو کراچی نیبرہڈ اسکیم کے تحت شہر میں 25 سے زائد منصوبے مکمل کر لیے گئے, اور ان میں سے ہے گزری فٹ بال اسٹیڈیم. اس کی مثال ہمارے سامنے, تو ذرا اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اس اسٹیڈیم کے حوالے سے. اچھا جی, تو آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا بانی پی ٹی آئی نے, اور آج شوکت یوسف زئی صاحب بھی فرما رہے تھے ہمارے پروگرام میں کہ وہ تو بن جائیں گے چانسلر. بڑے پرامید تھے, لیکن یہ کہ برطانوی اخبار ہے جی گارجین, اس میں بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کالم آ گیا ہے. برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دیا. گارجین نے لکھا کہ طالبان دوست شخص کا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی انتخاب درست ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی. اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا. خواتین کے لباس کو زیادتی کی وجہ قرار دیا. اور ساتھ ہی لکھا کہ اینڈریو ٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں اس پہ, تو ان کے بارے میں, ان کے خیالات کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے وہ زیادہ انفلوئنسڈ ہیں اور خواتین سے متعلق متضاد بیانات دے ہیں. سو یہ گارجین اخبار کے کالم میں لکھا گیا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور ملک میں مختلف قسم کے سرویز ہوتے رہتے ہیں. تو حالیہ ایک سروے ہوا, وہ تھا لوگ کیا پریفر کرتے ہیں, لائک ارینج میرج اور لو میرج. بیکاز اب جس طریقے سے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے, تو اب کیا پیٹرنز آ گئے ہیں معاشرے میں. تو پاکستان میں گیلپ پاکستان نے ملک میں شادیوں کے حوالے سے جو رجحان جو پایا جاتا ہے اس متعلق سروے کیا, اور سروے یہ بتاتا ہے کہ گھر والوں کی مرضی سے شادی کا رواج زیادہ ہے, اور 81% پاکستانیوں نے ارینج میرج, جبکہ 18% نے پسند کی شادی کرنے کا کہا. آگے یہ سروے بتاتا ہے کہ ارینج میرج کرنے والوں میں لڑکیوں کی شرح زیادہ ہے. 85% لڑکیوں نے ماں باپ کی خواہش پر رضامندی ظاہر کرنے کا کہا, جبکہ 14% نے اپنی پسند سے شادی کرنے کو ترجیح دی. اب ذرا لڑکوں کی بات کر لیتے ہیں. لڑکوں میں 77% نے والدین کی بات مانی, جبکہ 22% نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا کہا. اور پسند کی شادی کرنے والوں میں 30 سال تک کی عمر تک کے نوجوانوں کی شرح 21% نظر آتی ہے. اچھا, اس پر کچھ لوگوں کی رائے بھی, اچھا یہ بھی ہے کہ سروے جو ہے وہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیرامیٹرز اور اس کے نمبرز بالکل ویلڈ ہوں. کچھ لوگوں سے 1500 لوگوں سے مختلف شہروں میں پوچھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. لیکن کئی عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہیں. کچھ لوگوں سے ہم نے بھی رائے جاننے کی کوشش کی, وہ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیے. شادی کے بعد نا لو ہو یا شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ہماری بالکل لو تھی, لیکن انڈرسٹینڈنگ بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے, پہلے کچھ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. ویسے تو ہونی چاہیے لو میرج, لیکن ارینج بھی ہو جائے تو کوئی برائی نہیں. میں نے تو لو میرج کی. میرے حساب سے لو میرج ہونی چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول اچھا ہوتا ہے, اور ارینج بھی ہو جائے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. ارینج میرج سے یہ فرق پڑتا ہے, اگر لڑکی کیسی بھی آ جائے تو اماں ابا کو ہم قصوروار کرا سکتے ہیں. اگر ہم لو میرج کر لیں گے تو پھر ہمارے اوپر ہے سارا. میرا خیال یہ ہے کہ واقفیت کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے جس شخص کے ساتھ آپ پوری زندگی آگے گزارنے جا رہے ہیں. ماں باپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں, بہن بھائی جو ہے اس طرح جو ہے میرے خیال سے وہ زندگی جو ہے بہترین گزرتی ہے. میرا خیال ہے دونوں کرنی چاہیے, ایک لو کرنی چاہیے, ایک ارینج کرنی چاہیے, دو شادی کرنی چاہیے. تو ایک ارینج ہونی چاہیے, ایک لو ہونی چاہیے. میری تو بیسیکلی دیکھیں لو میرج ہوئی بھی ہے نا, تو میں تو چاہوں گا میری لو میرج بڑی کامیاب ہے, اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا لو میرج کریں. میری نظر میں تو یہ ہے کہ نا شادی ارینج کے بعد لو ہونا چاہیے. جب میں یہ سوچ رہا تھا, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے زیادہ تر رائے شامل کی ہے مردوں کی. ہاں, خواتین صرف ایک خاتون سے رائے. ایک تو کہہ رہے تھے کہ ارینج بھی کر لینی چاہیے اور لو میرج بھی, جس کا مطلب وہ دو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ذرا ان کے گھر والے نظر رکھیں ان پہ. تو میچ میکر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, مسز خان. آپ سب ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مسز خان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہیں گے, لوگوں کی آراء جو تھیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم سب کو. اچھا, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, چاہے لو ہو چاہے ارینج میرج ہو, لیکن میرا خیال یہ بالکل نہیں ہے کہ 18% یا 20% لو میرج کریں گے اور باقی ارینج. نو, اٹ از آئی وڈ سے 50-50. اوکے, اٹ از
देखिए आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉलेज में कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ उनकी अमूमन बातचीत रहती है और इंटरेक्शन रहता है और वो चाहते हैं कि हम अब हमारी इतनी आगे तक बात, हम वी नो ईच अदर, तो हम अपने माँ बाप से कहकर माँ बाप को शामिल करते हैं। आजकल माँ बाप जो है वो घर घर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि नाउ इट्स बिकम वेरी कॉस्टली, ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली हो गया। हमारी सड़कों का हाल देखें, हमारी सिंध गवर्नमेंट कहाँ सो रही है, पहले ही बर्बादी थी, अब देखें ये कचरे के साथ पानी मिलकर और बर्बादी हो गई। ये पानी स्टैग्नेंट वाटर जो है ये हमारी सड़कों को और बर्बाद कर रहा है, सड़कें तोड़ रहा है, बहुत मुश्किल है। तो मैं कहूँगी बाखुदा गवर्नर साहब और ये जो यहाँ के हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब फोकस करें रोड्स पर और कचरे पर। आप मेंशन कर रही थी कि आना जाना अब कम हो गया है, लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे खुद ही पसंद कर लें। सोशल, इसको मैं कहूँगी सोशल मैरिजेस बहुत हो रही हैं, यानी विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स बच्चे अपनी जहाँ पसंद करते हैं वहाँ माँ बाप को ले जाते हैं और माँ बाप खुशी कर देते हैं। उसमें ये होता है मेरी पसंद नहीं थी, तेरी पसंद नहीं थी, मुझे तो लड़की पसंद नहीं आई, तलाक़ें वैसे भी होती हैं, तलाक़ें लव मैरिजेस में भी होती हैं। लेकिन ये है कि माँ बाप भी सोच समझ के करते हैं और लड़कों की जब अंदर पहले से अंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं। और मैं कहूँगी कोलीग्स में भी अगर आप शादी कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आपके साथ कोई लड़की पढ़ रही है, आखिरी आपके सेमेस्टर्स हैं और आप शादी करना चाहते हैं, नो डाउट अभी इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अगर दोनों एक पटरी पर चलेंगे, दोनों काम करना शुरू करेंगे, 2-3 साल में वो सेटल्ड हो जाते हैं और वो हैप्पी लाइफ होती है। चूँकि माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, माँ बाप भी आते जाते हैं। एक चीज़ बताइएगा, ज़रा सा हम ये भी जानना चाह रहे हैं ना, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रुझान लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज का, लड़कियों में पाया जाता है? कौन लव मैरिज में ख्याल लड़कों में ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा फॉल इन लव होते हैं। तो हर गली कूचे में प्रपोजल भेजना, घर वालों के आगे बताना कि मुझे लड़के भी तो लड़की से ही करते हैं ना, तो दोनों ही शामिल होते हैं ना। नहीं, अलग-अलग लड़की तो जरा खामोश रहती है, प्रपोजल तो लड़के की तरफ से जाता है ना, लड़का ही पहल करता है, तो लड़के की तरफ से प्रपोजल जाता है एंड इट्स अ वेरी हेल्दी गुड साइन। आप किसी से फ्लर्ट ना करें, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप सीधा अगर किसी लड़की को चाहते हैं तो माँ बाप को भेज दें, बल्कि माँ बाप भी खुश होंगे। तो लड़की का भी किरदार होता है कि वो माहौल बना के फिर ये है कि अप्रूवल लेके फिर बता देती है कि आ जाएं। हाँ, बिल्कुल ये बहुत हेल्दी साइन है, इट्स वेरी गुड। बजाय इसकी कोई बात आप दिल में रखें, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और अपनी शादी करें और धूमधाम से करें और बहुत लोगों को मत बुलाएं, बहुत डिशेस ना खर्चे न करें, सादगी करें, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें वो पैसे। हाँ, इन्वेस्ट करें, ये शोबाजी को ख़त्म कर दो। ये शोबाजी, एक गरीब मुल्क, इतना खाना और इतनी, अब हम ये जो हमारे अब खुल गए हैं कि ये करेंगे, हम वो करेंगे। मिसेस खान, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये माइंडसेट वैसे क्यों है ऐसे कि हम चले मिडिल क्लास फैमिली से कोई ताल्लुक़ रखता है, गली इतनी छोटी सी है लेकिन गाड़ी उस एक दिन के लिए बुक कराएंगे इतनी बड़ी कि जो गली में भी दाखिल नहीं हो सकेगी। अब लड़की को भी पता है कि यहाँ पर इसके पास ये गाड़ी नहीं है, लड़के वालों को भी पता नहीं है, मोहल्ले वालों को भी पता नहीं है उसके पास बाइक या चलो जो भी गाड़ी है, ये दिखावा करने की जरूरत क्यों होती है? क्या तो माइंडसेट? आप एक छोटी गाड़ी में उसको ले जाए ना, लेकिन क्यों करते हैं ऐसे? ये माइंडसेट क्या है? ये पता नहीं, ये दिखावा है, ये सब दिखावे के लिए होता है। आप इतनी लाइटनिंग क्यों करें? लाइट्स नहीं है हमारे पास, अभी भी स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। इतने खानदान वाले बुलाएं तो उन्हें दिखाना तो होगा ना। क्या दिखाना होगा कि ये बड़ी गाड़ी आई है? हाँ, एक दिन के लिए, ये कल्चर एक दिन के लिए आई है, ये दिखावे का कल्चर नहीं, अब ये कल्चर खत्म हो रहा है। पीपल आर नाउ एजुकेटेड। हमारे पास तो अगर कोई बच्ची आएगी और वो खुद ड्राइव करके अपने मियाँ को भी ले जाएगी तो आई डोंट माइंड। वेरी नाइस, वेरी प्रोग्रेसिव। मतलब आप बड़ी एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अब तो बड़े इंटरेक्ट करने के बहुत तरीके आ गए हैं, ऑनलाइन चैटिंग, सोशल मीडिया तस्वीरें एटसेट्रा, फिर ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो भी बन गए हैं। सो ऐसे में आप समझ रही हैं कि ये माँ बाप से बर्डन कम हो गया है या वो परेशान है कि भाई बच्चे अब अपनी मर्जी चला रहे हैं? नहीं, अपनी मर्जी करें, देखभाल के करें। ये ऐप्स के अंदर वो दूसरों की गाड़ियाँ, दूसरों के घर, दूसरों की चीज़ें बहुत दिखा रहे हैं, फेक बहुत चीज़ें दिखा रहे हैं।
यहाँ तक के माँ बाप को भी फेक दिखा रहे हैं। अगर उनके सीधे साधे माँ बाप है जाहिल अनपढ़, तो दोस्तों की अम्माओं के बराबर में बैठे हुए हैं ये प्रिटेंड करने के लिए शी इज़ माई मदर एंड दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ माई फादर, एंड उसमें झूठ काफ़ी आया हुआ है। अगर आप खुद जाते हैं देखते हैं ये ऐप्स को अगर माइनस करें तो आपको ज़्यादा पता चलता है, क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है। ये ऐप्स जो होती हैं इनमें बहुत झूठ बोला जाता है। बहन भाई एक आध 8-8 9-9 होते हैं, एक आध बहन भाई दिखा देते हैं, माँ दूसरी बना के दिखा देते हैं। अच्छा। घर में दूसरे बैठे हुए होते हैं और साथ में खड़े हुए हैं दोस्त की गाड़ी के साथ, प्रिटेंड कर रहे हैं देखो मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ और ये मेरी गाड़ी है। इसमें एक झूठ काफ़ी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो आजकल रिश्ते बन रहे हैं, चले शादी हो गई, उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स इट गोइंग आप मतलब कामयाब ज़िंदगी के लिए? लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। देखें इसमें सब चीज़ें हैं, लव भी शामिल है, रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा शामिल है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर हस्बैंड एंड द हस्बैंड हैज़ टू रिस्पेक्ट द वाइफ। ये नहीं कि गाली गलोच हो या बदतमीजी हो, उठो खाना बना के दो, ये करके दो। लविंगली रहें, बेगम या वॉट एवर हर नेम है, खाना पका हुआ है तो आप लगा दें मैं आ गया हूँ, या उसको भी इतनी होनी चाहिए कर्टसी और इतनी सेंस कि मेरा मियाँ आएगा और मैं गरम। गुस्सा भी तो ह्यूमन इमोशन है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए एक खातून और मर्द दोनों के लिए? हमेशा के लिए कि शुरू के दिन? नहीं, शुरू के दिनों में, जब भी शुरू के दिनों में। अब वो दिन गए कि अभी वो बनाएगी हलवा या खीर बनाएगी, उंगली लगवाई जाएगी या व्हाटएवर या मीठा खिलाया जाएगा, वो अब मेरा ख्याल इतना नहीं होता। हाँ, आप अगर आपको शौक़ है मीठा बनवाएं। और लड़कियां तो मैंने ये देखा है कि बाज़ लड़कियां तो उठकर नाश्ता भी सबके लिए बना देती हैं, इट्स वेरी गुड। अच्छा। नहीं, मैं मिसेस खान मैं जानना चाह रहा था गुस्सा। आई वाज टॉकिंग अबाउट द एंगर, जो कि एक ह्यूमन इमोशन है हमारे दरमियान, मर्द और औरत किसी में पाया जाता है। कभी गुस्सा आ जाए, किस तरीके से उसको कम्युनिकेट करें, डील करें कि उससे लड़ाई झगड़ा ना बढ़े? देखिए गुस्सा आए तो औरत जो है वो ज़रा चुप रहे। ओके। चुप रहेगी तो कहाँ बात बढ़ेगी, उसको बोलने दे। मर्दों की आदत होती है, देखिए बाहर से आएंगे, थक कर आएंगे, दफ्तर से आएंगे, दफ्तर में कई ऐसी बातें होती हैं कि फिर इंसान आकर घर में ही उतारता है, बीवी पे उतारता है, घर में बच्चों पे उतारता है। तो माँ को ज़रा या बीवी को ज़रा खामोश होना चाहिए, सेटल डाउन उसको होना चाहिए। लेकिन आदमी को भी सोचना चाहिए ना, आदमी को भी सोचना चाहिए कि आपको अपना बेस्ट वर्जन घर में लेके आना चाहिए। आप बेस्ट बाहर दे रहे हैं और घर पे आप आके गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं होती। अगर उसको बेस्ट बाहर मिलेगा तो वो बीइंग अ वाइज पर्सन, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, अपनी बीवी से भी अच्छा प्यार से डील करेगा। क्यों बीवी से क्यों आकर लड़ेगा? कुत्ते ने काटा है ना उसे वो लड़ेगा। उसको पता है बीवी से लड़ेगा। बीवियाँ आजकल बीवियाँ एक की फिर 4 सुना देंगी और जाके घर में बैठ जाएंगी, कर लो बात। क्या करेगा आदमी? दूसरी शादी। दोनों को ख्याल करना चाहिए। शादी करना इतना आसान नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन, सक्सेस रेशो क्या आप देख रही हैं इस वक्त? ज़्यादा शादियाँ कौन सी कामयाब होती हैं, अरेंज या लव मैरिज? नहीं, उसमें इंसान को सेंसिबल होना चाहिए। अरेंज भी बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लव भी बहुत ब्रेकअप हो रहे हैं, चूँकि हम में पेशेंस नहीं रहा, हम में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रही, हम बहुत जल्दबाज हो गए हुए हैं। कुछ सोचें, कुछ समझें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। 3 बच्चे 2 बच्चे लेकर अम्मा के घर जाओगी तो उधर का भी दरवाज़ा एक दिन बंद हो जाता है। कौन खिलाएगा पिलाएगा? आपको फ्रिज तक तो बच्चों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपने घर में बैठें, शौहर से किट किट पिट पिट सबके घर में लगी रहती है, लेकिन उसको थोड़ा सा आराम से, दोनों को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। ताकि आपकी बच्चों की, तो आप लड़ रहे हैं तो ताकि आपके बच्चों के ऊपर तो ना प्रेशर पड़े, वो दूसरों के घरों में जाकर नौकर तो नहीं बने, उनकी बातें तो ना सुने। मसले रिजॉल्व करने चाहिए और उसमें दोनों तरफ से इसकी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लड़की की तरफ से। इट हैज टू डू विद द माइंडसेट, कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच मिसेस खान, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। तो बहरहाल बात ये है, वैसे भी वो कह रही हैं कि सक्सेस का रेशियो यही है कि अरेंज में भी बाज़ औक़ात ब्रेकअप्स हो जाते हैं और लव में भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पहले भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे सिर्फ ब्रेक है ये।
چلیں جی، جب ہم رویوں پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سا ایک کہتے ہیں نا ایک موقع ملا، ایک صورتحال ہمیں نظر آئی، تو ہم نے سوچا آج اسی حوالے سے ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ کراچی میں ویکینڈ پر ہم نے دیکھا ایک شاپنگ سینٹر کا افتتاح کیا، بیسکلی تھرفٹ اسٹور کا ایک کانسیپٹ تھا، اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پر جی برانڈڈ آئٹم ملیں گے آپ کو، اور شروع ہوں گے پرائس 50 سے لے کے 1000 پہ جائیں گے۔ اب اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، خوب ساری ہائپ کریٹ کی گئی، انفلوئنسر، یوٹیوبرز، ان سے باقاعدہ ویڈیوز بنوائی گئی۔ آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک پر اور انسٹا پر، آپ کی فیڈ میں اچانک سے ان کی پروموشن آنا شروع گئی، تو سب کو لگا کہ بھائی یہ تو کچھ بہت زبردست ہونے جا رہا ہے، 50 روپے، اٹس جسٹ لائک فار فری۔ تو لوگ وہاں پر جس طرح پہنچے، ایک تو جتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچے، میں وہ دیکھ کر حیران تھی، اور پھر جس طرح ہمارے یہاں تھوڑا ٹریڈیشن کا خیال رکھا جاتا ہے، خواتین کی لائن الگ، مردوں کی لائن الگ، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مردوں کی لائن کون سی ہے، خواتین کہاں کھڑی ہیں، دھکم پیڑ، دروازے توڑ دیے، سب کچھ کر دیا، اور آخر میں جب وہاں سے لوگ نکلے تو دکان کا انہوں نے یا مال کا انہوں نے جو حال کیا ہوا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زمین پہ کپڑے۔ اچھا، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ غربت ہے، مہنگائی، بے روزگاری ہے، دوسری جانب سیل۔ اچھا، فیصل آباد کی ایک مثال یاد ہے مجھے، وہاں پر اسی طریقے سے لون کی سیل پر خواتین میں باقاعدہ جھگڑا ہوا تھا، یہ مناظر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر خواتین نے ایک دوسرے کے بال نوچے، ایک دوسرے کو گھسیٹا، یہ دیکھیں باقاعدہ لتر چلائے گئے، اس کے بعد فائرنگ تک کی نوبت آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی گیم شو کہیں پر ہو رہا ہو تو بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آ کے وہاں پر لائن میں لگ کر منتظر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے انعامات جیتنے کے لیے۔ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے سٹالز پہ چلے جائیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر غربت، مہنگائی، انفلیشن، بے روزگاری، معاشی بدحالی اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر نکل کے سڑکوں پر چوک چوراہوں پر جا کے دیکھیں سچویشن کچھ اور ہوتی ہے۔ جو کانسیپٹ ہمارے لوگ لیتے ہیں نا، انہیں لگتا ہے کہ ہم سیل میں چیزیں خرید کے نا پیسے بچا لیں۔ اوور واٹ؟ اوور دس کہ آپ اپنے بال نچوائیں، آپ اپنے آپ کو ہراس کروائیں، لیکن ہم لائن میں نہیں لگیں گے، ہم ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے، اور ہم جا کے دکان والے کی دکان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ سالہ جی تجزیہ ہم نے کر لینا ہے تو پھر باقی لوگ کیا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ دان صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ آپ تو نہیں گئی تھیں، I heard that, but سوچ رہی تھی جانے کا، نہیں کبھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے کیا ہمارا؟ وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ مطلب میں یہ سوچتا ہوں، یہ صدف بھی ایٹ ٹائمس یہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے سیل از اے گڈ تھنگ، لیکن ایسی اپنے سکون کی قیمت پہ، اور ایسا آج سے نہیں ہے، شروع سے ہی ایسا ہے کہ آپ کی پیس اوور ایوری تھنگ۔ تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں؟ اس کے نا بہت سارے ریزنز ہیں، جیسے سائیکولوجیکلی ہم دیکھیں نا، ایک تو انفلیشن ہے، ایک تو یہ ریزن ہے، یہ اس کو ہم بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، تو ہے مہنگائی تو ہے۔ پھر دوسری لوگوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لوگوں میں گریجیٹیوڈ نا کم ہو گیا ہے، لائک تھینک فل ہونا چیزوں کے بارے میں، جو چیز ہمارے پاس آلریڈی ہے ہم اس کے بارے میں تھینک فل نہیں ہوتے ہیں۔ انفلیشن کی وجہ سے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، فیئر بڑھ گیا ہے، ان کے اندر امپلسیوٹی آ گئی ہے، جلد بازی آ گئی ہے۔ جلد بازی میں جو نا فیئر ہوتا ہے بہت زیادہ، اس بات کا جو ہے وہ فیئر ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گی، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یا مسنگ آؤٹ، کہ چیزیں نکل جائیں گی، مل نہیں پائیں گی۔ اب یہ چیز صرف مالز میں نہیں ہے، یا سستے بازار کے لیے صرف ہم نہیں کہہ سکتے، اب تو یہ اب بڑے بڑے مالز میں، بڑے بڑے شاپس پہ، بڑے بڑے جو ڈیزائنرز کلوتھس ہیں ان کے اوپر بھی یہی حال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ اب لوگوں کا جو میجورٹی نفسیاتی جو بیہیویئر ہے، اس میں ان کے اندر جو ہے وہ امپلسیوٹی بہت زیادہ ہے، صبر کی کمی ہے، فرسٹریشن آ گئی ہے۔ بڑے بڑے برانڈز تو آج کل پاکستان کی حد تک تو کرتے بھی یہ ہیں کہ فرض کرے کوئی چیز 6000 کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو 8000 کی بتا کے پھر 5500 میں بیچیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ سیل کے نام پہ۔ اچھا، یہ کنزیومر بیہیویئر کو بھی میں کہوں گی کہ یہ کنزیومر بیہیویئر نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی یہ کہ اپ ٹو 75%، اپ ٹو کا جو ایک ڈیلیوژن ہے، 75 میں لوگوں کو پھر بھی تھوڑی سی میتھمیٹکس جو ہے اپنی ذہن چلانا پڑے گا۔ یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں 50 روپے میں، تو لوگوں کو تو لگ رہا ہے بس اٹس اے پیس آف کیک۔ لیکن ہائیلی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اب ہائی اسٹیمولیشن ہے، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آ گئی نا یہاں پر۔ 50 روپے سے 1000 تک میں کیا ملے گا؟ اے پرسن کین یو نو تھنک، ایک ریشنل تھاٹ ہی نہیں ہے یہ نا۔ اب وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ والا جو ہوا ہے جوہر میں واقعہ، اس کے تو بہت زیادہ ایڈز بھی دکھائے گئے اس سے پہلے، جو ابھی جو اس کو سروے کیا گیا، اتنی پروموشن کی گئی، جگہ تھوڑی سی تھی، لوگ بہت زیادہ تھے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، تو جو حال اس کا ہوا ہے وہ تو بہت ہی کم ہوا ہے، اس کا تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، موویز وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اسٹور اگر اس طرح سے کھل رہا ہے تو پیپل ویٹ فار
them in the lines और फिर उसके बाद टूट पड़ते हैं एक तरह से. तो ये माइंडसेट तो यहाँ पर मौजूद है. I remember जब iPhone 15 का लॉन्च हो रहा था, दुबई मॉल में जगह नहीं थी. अब दुबई मॉल कितना बड़ा है वहाँ, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन था. एक्साइटमेंट और इम्पल्सिविटी में ना बड़ा फर्क होता है. डिसिप्लिन किस लिए था? क्योंकि खौफ था, मिजाज नहीं खौफ था वहाँ पर कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पर आगे कार्रवाई वो ये भी होगी. फियर होता है. एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर मिसिंग हियर. बहुत अच्छा प्रोटोकॉल होना चाहिए था, दैट वाज मिसिंग हियर. लोगों में जैसे आप कह रहे हैं दुबई मॉल में भी लोग बहुत ज़्यादा थे तादाद में और वो देवर बहुत इम्पल्सिव भी थे, लेकिन वहाँ पर प्रोटोकॉल्स भी थे और लोगों को ये खौफ होता है कि ऊपर से अगर कुछ गलत किया तो फिर दे विल बी ट्रेस्ड एंड दे विल बी उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी ना. तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को स्पेशली टारगेट किया जाता है. एक तो अप टू का लगा के, फिर दूसरी ये चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ों को ना स्टिमुलेट किया जाता है कि ये अच्छी चीज़ मिल रही है, वो अच्छी चीज़. अब ब्रांड के नाम पर लोग क्या मतलब लोगों को ये इल्यूजन होता है कि ब्रांड पता नहीं क्या चीज़ है. अब 50 रुपीज़ से 1000 तक में क्या ब्रांड लोगों को मिलेगा. एक और चीज़ भी है ना, इट हैज़ टू डू विद द माइंडसेट एज वेल कि जो लोग ये आज रोना रो रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो अ पब्लिसिटी ना. अब दैट गाय इज क्राइंग ओवर एवरीवेयर, नो ऑफेंस, लेकिन वो हर जगह कि हाँ जी देखें ये हो गया. जिन लोगों ने नहीं भी देखा था, मैंने और सदफ ने नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी वो वीडियोस बाद में हो गया. एग्जैक्टली वो फिर इसको कैश भी किया जाता है. हो सकता है वो ज्यादा जाहिर सी बात है उनकी शॉप है तो वो गमज़दा तो होंगे ना इस बात के हमारे साथ खुर्रम ऊपर. खुश भी होंगे कि आगे और कस्टमर्स आएंगे. एग्जैक्टली तो लोग आएंगे अब तो टारगेट कर आएंगे कि इतना सस्ता है. माहिर माशियत खुर्रम शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया. खुर्रम थैंक यू सो मच. हम यहाँ पे जरा साइकोलॉजी क्या है सेल्स के पीछे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं. एक तो ये कहा जाता है जी अप टू 15%, अप टू 70%, और एक डायरेक्टली आप कह रहे हैं 50 से 1000 रुपए में आपको आइटम मिल रहा है. हमने उसके बाद जो हाल देखा, लोगों ने जाकर जो मॉल का हाल किया वो सबके सामने. तो व्हाट डज इट टेल यू? क्या स्ट्रेटेजी रॉन्ग रही इनकी प्रमोशन की? क्या गलत हुआ इनके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. देखें मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी अरसे से इसी तरह से जो है वो हाल रहता है. जब भी कोई सेल आती है या फिर कोई भी प्रमोशंस आती हैं, उसमें डेफिनेटली आपको पता है हम पॉपुलेशन प्ले हैं, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिलेटिवली हम लो पर कैपिटा इनकम कंट्री है, लो टू मीडियम कह लें आप, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फीकस आमदन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. तो हम ज़्यादातर इस तरह की प्रमोशंस और डिस्काउंट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम प्राइस कॉन्शियस सोसाइटी हैं. यानी कि आप अगर क्वालिटी थोड़ी कम करके और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा से गिरा देंगे तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं. तो एक तो ये बेसिक साइकी हमारी है क्योंकि हम हाई पर कैपिटल इनकम कंट्री नहीं है. सेकेंडली ऑफ कोर्स आपको पता है ये टैक्टिक्स भी होते हैं कि आप प्रमोशन जो है किस तरह से देते हैं और क्या जो है उसके पीछे अट्रैक्शंस होती हैं. तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी बड़ा जो है वो एक तरह से. लेकिन खुर्रम मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये जो लोग यहाँ पर थे, लेट्स अज्यूम ये सैलाब मुतासरीन में चीज़ें तकसीम हो रही होती हैं, आटे की बोरियां तकसीम हो रही होती हैं, वहाँ पर ये मंजर हमने देखा. गरीब गुरबा में तकसीम हो रही होती हैं, वो नज़र आता है. यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो कि जहनी तौर पर शऊर भी रखते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ भी उनके होनी चाहिए और होती भी है, वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद भी हाल हमने वही देखा. तो ये क्या माइंडसेट बेसिकली शो करता है? इसका ताल्लुक सारा मईशत की गिरावट से ही है? देखें मैं ये समझता हूँ कि शऊर तो डेफिनेटली सबके पास है और किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई आटे की लाइन में खड़ा हो या कोई एक बड़े लॉन के लिए कोई खड़ा हो या किसी भी बड़ी जो है वो प्रोडक्ट के लिए खड़ा हो. देखिए साइकी तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि ऑफ कोर्स एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि जब आपकी पर कैपिटल इनकम कम होती है और महंगाई ज़्यादा होती है और आपके यहाँ बेसिक अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन देखिए ये ना रिलेटिव है. मेरे लिए इन्फ्लेशन रिलेटिव है, डिफरेंट है. आपके लिए महंगाई डिफरेंट होगी, 1 लाख रुपए वाले के लिए डिफरेंट होगी, 50,000 वाले के लिए डिफरेंट होगी और एक 10 लाख कमाने वाले के लिए महंगाई डिफरेंट होती है. तो मेरे ख्याल में ये हम ये कहें कि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है. आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है. डेफिनेटली ये इम्पैक्ट होता है कि जब डाउन टर्न होता है उस वक्त लोग बेसिक अशिया खुर्दनोश की तरफ ज़्यादा जाते हैं और इस तरह की प्रमोशन आती है उस तरफ लपकते ज़्यादा हैं डेफिनेटली. और अगर जो है एक हाई पर कैपिटल इनकम सोसाइटी होती है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन जो है डिफरेंट होता है प्रमोशंस को डिस्काउंट्स की तरफ. ये बिल्कुल सही बात है. अच्छा, लेकिन एक चीज़ पे आपने जो शुरू में कहा ना कि इट वाज नॉट बिकॉज आई वांटेड टू अंडरमाइन समथिंग, लेकिन जब आपके पेट में भूख हो ना, जब आपको या आपके बच्चों को 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी ना मिली हो, सर छुपाने के लिए जगह ना हो, तो फिर शऊर बिल्कुल दूसरे रास्ते से एक मतलब दूसरे दरवाजे से निकल जाता है एंड देन यू ओनली लुक फॉर सर्वाइवल. तो मैं इस वजह से वो मिसाल दे रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो मामला नहीं है.
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ مہنگائی آپ کے لیے ڈفرینٹ ہے, میرے لیے ڈفرینٹ ہے, 4 اور لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اسی طرح سے ریئیکشن آتا ہے. میں بالکل آپ کی بات کو انڈورس یہ کر رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس بیسکس ہی نہیں ہوں گے تو اس وقت آپ کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا. جب آپ کے پاس بیسکس ہوں گے اور آپ لگژری کی طرف جائیں گے تو ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا. لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی آٹے کی لائن نہیں تھی یا کوئی دال کی لائن نہیں تھی یا بیسک اشیاء خردنوش کی لائن نہیں تھی, اس کے باوجود ایسا ریئیکشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ہے امپیکٹ اس چیز کا ہے ایز اے سوسائٹی کہ ہمارے یہاں پر کیپٹل انکم کم ہے, مہنگائی ہم کافی عرصے تک زیادہ یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اور دوسرا یہ تھوڑا سا بس میں لاسٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی بھی چیز کو جس طرح سے بربادی کر کے گئے, اس کا تو معیشت سے کوئی تعلق نہیں. بالکل نہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو کوئکلی آپ ہمیں بتا دیں. بس کہ لوگوں کا ایک رجحان بن گیا ہے, فرسٹریٹ ہو گئے ہیں لوگ مہنگائی کی وجہ سے, پھر حالات بھی ہیں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے نہیں ملا تو تمہاری بھی چیز تمہارے پاس نہیں رہنی. اٹ مے بی پاسبل کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو بھی چیز ان کو مل سکے مل جائے. لیکن ایک چیز میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ یہ لائن صرف کلوتھس کے اوپر نہیں ہوتی ہے, بلنگ پہ بھی آپ دیکھ لیں, وہاں پر بھی لوگوں پہ امپلسیوٹی ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن دیکھنے ملتی ہے. تھینک یو سو مچ. جی خرم شہزاد صاحب اور سیدہ دانش صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. جاتے جاتے یہ بتا دیں پاکستان کی 4 وکٹیں گر چکی ہیں.